अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुदुलबरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। सोबिया सॉरी हो क्या? आपी ने इसके कमरे में झांक कर पूछा तो वो चेहरे से मैगजीन हटाकर मुस्कुराई और उठकर बैठते हुए बोली, आइए आपी, मैं सो नहीं रही। आपी अंदर आ गई, खिड़की से ज़रा सा पर्दा हटाकर खिड़की भी खोल दी, फिर बैठते हुए बोली, सब बंद कर लेती हो, दम नहीं घुटता तुम्हारा? बच्चे कहाँ हैं? इसने अनसुनी करते हुए पूछा तो आपी जैसे मुश्किल से जान छुड़ाकर आई हो, गहरी सांस खींचते हुए कहने लगी, अभी अम्मी के पास सुलाकर आई हूँ, बहुत शोर कर रहे थे और भाभी का तो तुम्हें पता है, अपने बच्चों का शोर इन्हें सुनाई नहीं देता। मेरे बच्चे ज़रा सा बोल लें तो इसीलिए तो मैं कम आती हूँ। आज भी अम्मी ने बुलाया तो चली आई। कुछ कहा भाभी ने आपसे? मुझे तो नहीं, बच्चों को ख्वामख्वाह डांट रही थी। जाने दे, इनका अपना मिजाज। इस रोज़ इनके अपने भाई भावज आए तो इनके बच्चों को भी डांट रही थी। मैंने जब टोका कि आपकी भावज क्या सोचेंगे तो कहने लगी, जो मर्जी आए सोचे, मुझे नहीं अच्छे लगते ऐसे बदतमीज़ बच्चे। इसने हंसते हुए बताया तो आपी मुँह बनाकर बोली, हाँ, इनके बच्चे तो जैसे बड़े तमीज़दार हैं तो आखिर मेरे भतीजे हैं। वो तराई फिर एक तरफ खिसक कर इनके लिए जगह बनाते हुए बोली, चलें कुछ देर सो जाएं, आज तो यहीं रहेंगी ना? नहीं भई, शाम में रेहान आएंगे तो इनके साथ चली जाऊंगी। वो अपनी जगह से उठकर इसके पास बैठते हुए कहने लगी, यूं भी आज मेरा यहाँ आने का कोई प्रोग्राम नहीं था, अम्मी ने बुलाया तो चली आई। किसी काम से बुलाया है अम्मी ने? इसने यूं ही पूछ लिया तो आपी उससे देखकर मायनी खेजी से मुस्कुराई और फिर इसकी थोड़ी छूट कर बोली, काम क्या, बस तुमसे एक बात कहनी है। वो इनकी मायनी खेज मुस्कुराहट से कुछ कुछ समझ गई, इसलिए नज़रों का जाविया बदलते हुए बोली, क्या बात? वो ऐसा है सोबिया अवान के तो सीफ अहमद तुमसे मिलना चाहते हैं। आपी ने ठहर ठहर कर डरमाई अंदाज में कहा तो उसके दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। होंठ हल्की सी मुस्कुराहट की गिरफ्त में आ गए। कुछ रुक कर पूछने लगी, क्यों क्यों मिलना चाहते हैं वो मुझसे? और आपी ने बड़े आराम से कह दिया, भाई इनका कहना है कि शादी से पहले वो अपनी मनकोहा को ना सिर्फ देखना बल्कि इनसे मिलकर बातें भी करना चाहते हैं कि आया वो इनकी हम मिजाज भी है कि नहीं। इसकी मुस्कुराहट यकतरक गायब हो गई। हैरान और कापी को देखने लगी। जैसे ही वो खामोश हुई कहने लगी, अच्छा, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है निकाह से पहले उन्होंने मुझे देखा था। 4 साल पहले की बात है। इस वक्त गालिबन तुम इंटर में पढ़ती थी। तो फिर इन 4 सालों में मेरे सींग तो नहीं निकल आए? वो कुछ तासुफ में घिरे कर बोली तो आपी टोकते हुए कहने लगी, उफ, इसमें हर्ज ही क्या है, मिल लो उनसे। और मेरा ख्याल है लड़कियां तो मंगेतरों से मिलने के मौके ढूंढती हैं, तुम्हें क्या एतराज़ है? इतराज़ मिलने पर नहीं आपी, उनके ख्यालात पर है। यानी 4 साल निकाह में पाबंद रहने के बाद अब जबकि रुखसती का मरला आ रहा है तो पहले वो ये देखना चाहते हैं कि आया मैं इनकी हमजाज हूँ कि नहीं। वो इस बात को बहुत बुरी तरह महसूस करते हुए बोले तो आपी कुछ घबरा कर कहने लगी, अरे नहीं, पागल हो तुम? ये सब तो कहने की बातें होती हैं, असल में तो वो तुम्हारा दीदार करना चाहते होंगे। अगर ऐसी बात है तो बुला लीजिए इन्हें, मैं खिड़की में से अपना दीदार करवा दूंगी। इसने बड़े आराम से बात ख़त्म कर दी और आपी कुछ देर तक इसे देखती रही, फिर पूछने लगी, क्या तुम्हारे अंदर इनसे मिलने की ख्वाहिश नहीं है? इसने कोई जवाब नहीं दिया। घुटनों पर थोड़ी टिकाकर जाने क्या सोचने लगी और आपी की समझ में नहीं आया कि उसे कैसे समझाए कि जिससे पूछने लगी, फिर हम क्या कहें तो सीफ से पहले इनसे पूछे कि इनका मकसद क्या है? सिर्फ मुझे देखना मिलना या मुझे परखना चाहते हैं? बेवकूफ़ी की बातें मत करो, भला ये कोई पूछने की बात है? तो फिर कह दीजिए कि इनसे कि मुझे नहीं मिलना। वो साफ जवाब देकर लेट गई तो आपी उठ खड़ी हुई, फिर जाते जाते पूछने लगी, अगर वो इसरार करे तब? तब भी नहीं, इसने कहकर आंखें बंद कर ली। और आपी जानती थी कि वो भी अपने नाम की एक है। जिस बात पर जिद में आ जाए तो फिर ख्वामख्वाह इधर उधर की हो जाए, फिर ख्वाह दुनिया इधर उधर की हो जाए, वो अपनी बात से नहीं हटती। इसलिए मज़ीद कुछ कहने का इरादा तर्क करके इसके कमरे से निकल गई। इसने दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनकर आंखें खोल दी। जाने क्यों उससे बेचैनी महसूस होने लगी। पता नहीं आप भी कुछ गलत कह गई या उसे समझने में गलती हुई। हो सकता है तो सीफ ने सिर्फ मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया हो, लेकिन इसके लिए तो वो इसे फ़ोन कर सकता था कि जहाँ दिल का मामला हो वहाँ अगर किसी तीसरे को दरमियान में लाया जाता है तो इस तरह के ज़माने को ख़बर ना हो, यानी कुछ राजदारी बरती जाती है। लेकिन इसने इसके बरक्स तरीका अख्तियार किया था, जिससे ज़ाहिर था कि इसका मकसद इसे परखना है। और ये बात इसे बुरी तरह खटक रही थी। कितनी देर तक वो कुड़ती रही, फिर इस तरह ही सो गई।
شام میں بیا نے اسے اٹھایا، وہ چائے لیے اس کے سر پر کھڑی تھی، اسے فوراً اٹھنا پڑا اور اس کے ہاتھ سے مگ لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ دھیرے دھیرے ذہن بیدار ہوا تو بیا کو سر پر کھڑے دیکھ کر ٹوکر بولی، کھڑی کی ہوں، بیٹھ جاؤ یا اپنا کام کرو۔ مجھے کوئی کام نہیں ہے۔ اس کی تاہٹ پر وہ سر اونچا کر کے اسے دیکھنے لگی، پھر مگ ایک طرف رکھ کر خود اٹھ کر کھڑی ہوئی اور واش روم کا رخ کیا۔ منہ ہاتھ دھو کر واپس آئی تو آپی بھی موجود تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اسے دوپہر کی بات یاد آئی، اور کیونکہ آپی سے کھوجتی نظروں سے دیکھ رہی تھی اس لیے وہ فوراً انجان سی بن گئی اور بال کھول کر برش کی تلاش میں نظر دوڑاتے ہوئے پوچھنے لگی، ریحان بھائی آ گئے ہیں کیا؟ ہاں، اور اب میں جا رہی ہوں، اس وقت میرا مطلب ہے رات کا کھانا کھا کر جائیے گا، بہت دیر ہو جائے گی۔ تمہیں پتہ ہے میری ساس اکیلی ہوتی ہیں، تم دونوں آؤ نا کسی دن۔ انہوں نے باری باری دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا تو بیا جھٹ حامی بھرتے ہوئے بولی، ضرور آئیں گے، میرا آپ کی ساس سے ملنے کو بہت دل چاہتا ہے، وہ بھی تمہیں یاد کرتی ہے، دیکھ لیں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ بیا کے اطراء کے کہنے پر آپی کے ساتھ وہ بھی بے ساختہ ہنسی۔ تبھی ریحان بھائی نے وہیں سے پکار کر چلنے کے لیے کہا تو آپی بھی یہیں سے ابھی آتی ہوں کہہ کر اس کے قریب چلی آئی اور اس کے شانوں پر بکھرے بال سمیٹتے ہوئے دھیرے سے بولی، سنو، امی کہہ رہی ہیں کہ توصیف سے مل لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس نے بے حد خاموش نظروں سے انہیں دیکھا، پھر بالوں میں برش کرنے لگی تو آپی اپنے طور پر سمجھ کر بولی، اس کا مطلب ہے تمہیں اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، میرا مطلب ہے سوچ کر بتاؤں گی، اس نے جلدی سے کہا، پھر قصدن مسکرائی تو آپی قدرے مطمئن ہو کر چلی گئی۔ پھر بھی وہ شش و پنج میں مبتلا تھی کہ توصیف کی بہن سمیرہ آ گئی، اور جب آپی کی طرح اس نے بھی بڑے آرام سے وہی بات کی تو وہ جسے مل کر دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا وہ اس کی ہم مزاج ہے کہ نہیں، تو اس کے ذہن میں سچ مچ آندھی سی چلنے لگی تھی۔ پتہ نہیں دوسرے اس بات کو اہمیت کیوں نہیں دے رہے، جبکہ آپی کے بعد سمیرہ کی زبانی اس کا مقصد جان کر اس نے سختی سے انکار کر دیا کہ وہ شادی سے پہلے اس سے نہیں ملے گی۔ پر اپنی جگہ وہ حق بجا جانب تھی، کیونکہ 4 سال پہلے جب وہ ٹین ایج تھی، اس وقت توصیف کی ماں بہنوں نے اسے کسی تقریب میں دیکھا اور پسند کیا۔ اس وقت توصیف MBA کے لیے باہر جانے والا تھا، غالباً کسی خدشے کی بنا پر اس کی ماں بہنیں اسے پابند کر کے بھیجنا چاہتی تھی۔ بہرحال وہ فوراً ہی اس کا پرپوزل لے کر آئی تھی، اور ظاہر ہے اچھے رشتے کو بلا وجہ ریجیکٹ نہیں کیا جاتا۔ امی ابو کو توصیف ہر لحاظ سے پسند آئے، مستقبل بھی روشن تھا، اور جب توصیف نے اس سے دیکھنا چاہا تو گو کہ اس گھر میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا، بس لڑکی کی تصویر دکھا دی جاتی تھی، لیکن اس کے معاملے میں نرمی برتی گئی۔ امی نے خود اس سے چائے لانے کا کہا تھا، اور اس کے بعد بھی وہ کتنی دیر تک توصیف کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے نہ صرف اسے پسند کیا بلکہ بہت خوش تھا، اور اسی کے اصرار پر منگنی کی بجائے نکاح طے پایا تھا۔ پھر اس کے امریکہ جانے سے 1 ہفتہ پہلے نکاح کی خاصی بڑی تقریب ہوئی تھی، جس میں دونوں طرف کے تمام عزیز و اقارب شریک ہوئے تھے، اور یہ وہ بندھن تھا جس میں ایجاب و قبول کے مراحل پر ہی بقائے زندگی ایک دوسرے کے نام لکھ دی جاتی ہے۔ پھر وہ تو اس وقت کچی عمر کچے ذہن کی سادہ سی لڑکی تھی، جسے وہ جاتے جاتے نہ صرف اپنا پابند کر گیا بلکہ اس کی کوری آنکھوں میں اپنے نام کی انگنت دیپ بھی جلا گیا تھا۔ میں ہر روز سونے سے پہلے تمہارے نام ایک تحریر لکھوں گا، لیکن تمہیں بھیجوں گا نہیں۔ جاتے سمے اس نے کہا تو اس نے بے اختیار پوچھا، کیوں؟ بس خود کو باور کرواؤں گا کہ میں اپنا دل اور دل میں بسنے والا وہ جذبہ تمہارے پاس چھوڑ آئے ہیں، اور تم کیا کرو گی؟ میں آپ کو بہت یاد کروں گی۔ وہ اس کے جانے سے اداس ہو رہی تھی، اور وہ اس کی افسردگی کم کرنے کی خاطر مسکرا کے ہلکے پھلکے انداز میں بول رہا تھا، صرف یاد کرو گی؟ اور کیا کروں؟ اس نے سادگی سے پوچھا تو ایک لمحہ توقف سے وہ بولا تھا، جتنی خوبصورت تمہاری آنکھیں، اتنی حسین خواب سجانا، پھولوں سے سجی حسین راہ گزر پر جب تم میری ہمراہی کا تصور کرو گی تو سچ مچ میں تمہیں اپنے بہت قریب محسوس ہوگا، اور وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ تو ابتدائی کچھ عرصے وہ بہت سست رہی تھی، کسی کام کسی بات میں دل نہیں لگتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے زندگی معمول پر آئی تھی، تب بھی وقت پلک جھپکتے میں تو نہیں گزرا تھا۔ اس وقت تو کچے ذہن کی سادہ سی لڑکی تھی، اور اب انگلش میں ماسٹر کر چکی تھی، خاصی جینیس میچور، اور کیونکہ آئندہ زندگی ایک طرح سے طے تھی، اس لیے اطمینان سے ہونے کے ساتھ ساتھ فطرتی طور پر اس سے انتظار بھی تھا، اس شخص کا جو 4 برسوں میں اتنا دور ہونے کے باوجود اس کی پوری ہستی پر قابض ہو چکا تھا۔ گو کہ عہد و پیمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جس بندھن میں وہ باندھ گیا تھا وہ تو بے نام نہیں تھے۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے مراحل پر ہی محبت کا جو بیج دل کی نرم زمین پر گرا تھا، اس کی آپاری وقت نے کی تھی کہ تناور درخت بنا دیا گیا تھا، جس کی جڑیں اس کے اندر دور تک پھیل گئی تھیں،
اور اس سے بھی وہ یہی توقع رکھتی تھی. پھر ایسے معاملات میں عموماً پہلے سے طے ہے کہ باہر جانے والا جیسے ہی واپس لوٹے گا شادی ہو جائے گی. یوں بھی 4 سال کا عرصہ کافی عرصہ ہوتا ہے. دونوں طرف ہی شادی کی تیاریاں مکمل تھیں، بس اس کی آنے کا انتظار تھا. اور ابھی 15 دن پہلے اچانک اس کی آمد ہوئی تھی. بغیر اطلاع دیے آیا تھا، اور پتہ نہیں کیا سوچ کر آیا تھا کہ اسے فون تک نہیں کیا تھا، نہ اس سے ملنے کی کوشش کی. حالانکہ وہ 2-3 مرتبہ آ چکا تھا. اس وقت وہ قصداً اپنے کمرے میں بیٹھی رہی. شاید اندر کہیں خواہش تھی کہ جس طرح جاتے سمے وہ چپکے سے اس کے پاس چلا آیا تھا اب بھی آئے گا، لیکن وہ نہیں آیا. اس کے برعکس اپنے گھر والوں کے ذریعے یہ کہلوایا کہ وہ اس سے ملنا چاہتا ہے، اور یہیں آ کر اس کا ذہن الجھ رہا تھا. آپی اور پھر سمیرا کو بھی وہ صاف منع کر چکی تھی کہ اس سے نہیں ملے گی. اور سمیرا اس کا جواب پہچانتے ہوئے اس سے کہنے لگی، بھائی آخر آپ کیوں اتنا اصرار کر رہے ہیں؟ کوئی قریبی شادی کی تاریخ رکھے، پھر ملتے رہیے گا ساری زندگی. نہیں، ایسے شادی نہیں ہوگی جب تک میں اس سے مل نہ لوں. اس کے حتمی انداز پر سمیرا جھنجھلا گئی. آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے پہلے سے دیکھا نہ ہو. یقین کریں وہ وہی صوبیہ ہے جس سے 4 سال پہلے آپ نے دیکھا، پسند کیا، اور پھر بہت خوشی سے اس سے نکاح کر کے گئے تھے. تو مجھے کب اس سے انکار ہے؟ پھر سمیرا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہتا کیا ہے. پھر یہ کہ اس وقت میں جلدی میں تھا، بلکہ گھر میں سب کو ہی جلدی تھی. بس چاہتے تھے کہ جانے سے پہلے مجھے پابند کر دیں. سمیرا کے جھنجھلانے کا وہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا. اس کے برعکس جیسے بہت عام سی بات کر رہا. پھر بھی بھائی آپ کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں ہوئی تھی؟ آپ کی رضامندی کے بعد ہی، بلکہ اماں ابا کا ارادہ تو منگنی کرنے کا تھا. آپ کے اصرار پر نکاح ہوا. سمیرا نے جتایا تو اس بار وہ ضد چوک کر بولا، آخر تم بار بار اس بات کو کیوں دہرا رہی ہو کہ نکاح میری پسند اور میری رضامندی سے ہوا؟ اس سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں بغیر چو چراغ کے سر پر صحرا سجا کر چل پڑوں؟ ہونا تو یہی چاہیے. سمیرا کے اتنے آرام سے کہنے پر وہ جل کر بولا، کیوں ہونا چاہیے؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا. یہاں 4 پل میں کیا سے کیا ہو جاتا ہے، کہاں 4 سال. جہاں میرے خیالات میں تبدیلی آئی ہے وہاں وہ بھی بدلی ہوگی. پھر کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھ لیں؟ اس کی بات سن کر سمیرا کتنی دیر خاموش بیٹھی رہی. پھر پوچھنے لگی، کتنا عرصہ لگے گا آپ کو اسے سمجھنے میں؟ میرے لیے بس ایک ملاقات کافی ہے. البتہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات اس تک پہنچا دوں گی. صرف بات نہیں پہنچانی، اس سے کہنا یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ہی ہماری شادی ہو سکے گی. پھر وہی حتمی انداز، اٹل لہجہ. سمیرا اسے دیکھ کر رہ گئی. یہ صورتحال کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ادھر اصرار ادھر انکار. امی اور بھابھی اسے سمجھا کر تھک گئی کہ وہ پڑھی لکھی سمجھدار لڑکی ہے، پھر کیوں اس سے ملنے سے ہچکچا رہی ہے. اور ساری باتوں کا بس اس کا ایک ہی جواب تھا کہ مجھے نہیں ملنا. اس روز امی نے پھر اسی سلسلے میں آپی کو بلا بھیجا، اور اس وقت آپی اور بیا باقاعدہ اسے گھیرے میں بیٹھی تھی. دیکھو امی بہت پریشان ہے. آپی اپنی طور پر اسے ساتھ دلاتے ہوئے کہنے لگی، ادھر بیا کے سسرال والے مسلسل شادی پر زور دے رہے ہیں، تم اپنا نہیں تو اس کا خیال کرو تو کر دیں اس کی شادی. میں نے کب منع کیا ہے؟ وہ اندر ہی اندر تل ملا کر بولی، کیونکہ سب اسے الزام دے رہے تھے. تم سے پہلے کیسے اس کی کر دیں؟ چھوٹی ہے وہ تم سے، البتہ دونوں کے ساتھ ہو سکتی ہے. یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا تو تم نہیں مانو گی. نہیں. اس نے پہلے ہٹ درمی دکھائی، پھر ایک دم نرم پڑ کر آپی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، میں کوئی ضد نہیں کر رہی آپی، اصول کی بات ہے. توصیف احمد کو اگر مجھے سمجھنا تھا تو نکاح سے پہلے سمجھتے، یا پھر جیسے باہر سے آئے تھے تو یوں ہی ملنے کے بہانے مجھ سے مل سکتے تھے. لیکن باقاعدہ سب پر جتا کر مجھ سے ملنے کی خواہش ظاہر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ ان کے نزدیک نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور ایک طرح سے سب کو خبردار کر دیا ہے انہوں نے. کیا مطلب؟ آپی نے ٹھٹک کر پوچھا. تو وہ ایسے ہی دھیرے سے بولی، یہی کہ اگر انہوں نے مجھے اپنے معیار کے مطابق نہیں پایا تو بات ختم ہو سکتی ہے. پاگل ہو تم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپی نے فوراً ٹوک کر کہا. لیکن بیا اس کی بات سمجھتے ہوئے پر سوچ انداز میں کہنے لگی، سو بھی ٹھیک کہہ رہی ہے آپی، ہمیں اس بات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اس نے اپنی بات سمجھ لینے جانے پر منمو نظروں سے بیا کو دیکھا، پھر آپی سے کہنے لگی، آپ چاہیں تو باتوں باتوں میں توصیف احمد سے پوچھ سکتی ہیں کہ مجھے سمجھ کردہ کر کیا کریں گے. بلکہ آپ تو ان سے مذاق بھی کر سکتی ہیں. یعنی مذاق میں کہہ دیجیے گا کہ اب سمجھ کر کیا کریں گے؟ اب تو جو ہونا تھا ہو گیا، اور دیکھیے گا وہ کہیں گے نہیں ابھی بھی وقت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک نکاح کی کوئی اہمیت نہیں ہے.
یا اللہ تم تو مجھے پاگل کر دو گی۔ آپی نے سر تھام لی تو بیا اس کا ہاتھ دبا کر دھیرے سے بولی جانے دو آپی، میں بات کروں گی۔ اس نے اس بات میں سر ہلانے کے ساتھ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا، تبھی آپی سے دیکھ کر کہنے لگی چلو میں مانتی ہوں کہ تم ٹھیک کہہ رہی، لیکن تم صرف اس رخ پر کیوں سوچ رہی ہو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ توصیف احمد کے ذہن میں جو تصور ہو تم اس کے عین مطابق یا اس سے بھی بڑھ کر ہو، اور جس طرح 4 سال پہلے انہوں نے تمہیں دیکھ کر منگنی کی بجائے نکاح پر اصرار کیا تھا تو آپ فوری رخصت کی بات کریں گے۔ اس نے بہت سکون سے آپی کی پوری بات سنی اور کچھ تعصب سے گر کر بولی آپ لوگ صرف توصیف احمد کو اہمیت دے رہے ہیں، میری کسی کو پرواہ نہیں ہے اس لڑکی کی، میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس لیے کہ میں لڑکی ہوں، میرے احساسات اور جذبات کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ نہیں آپی میں اتنی عام نہیں ہوں، یہ بات نہیں ہے چندہ۔ آپی کچھ سٹپٹا گئی اور زور دے کر کہنے لگی یہی بات ہے، لیکن آپ سن لیں کہ پسند و ناپسند کے معاملے میں مجھے تو توصیف احمد جتنا اختیار حاصل ہے، اور مجھے صرف ان کا نہیں خود اپنا خیال بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے مل کر میرے سارے خواب کچی کچی ہو جائیں۔ اس کے بعد کیا آپ لوگ مجھے اس بات کی اجازت دیں گے کہ میں برملا ناپسندگی کا اظہار کر سکوں؟ نہیں نہ تو پھر توصیف احمد کو یہ اختیار کیوں دیا جا رہا ہے؟ آپ ہی کچھ لاجواب سی ہو کر مدد طلب نظروں سے بیا کو دینے لگی، لیکن اس نے کندھے چا کر کچھ کہنے سے معذوری ظاہر کر دی۔ تب اس نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر سر جھکا کر کہنے لگی میں اب 4 سال پہلے والی کچی عمر کچے ذہن کی لڑکی نہیں ہوں، پھر بھی نکاح کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں کی بنیاد پر انہیں قبول کروں گی، اور انہیں بھی اسی بنیاد پر مجھے قبول کرنا ہے۔ دوسری صورت میں مجھے پہلے امی ابو کی طرف سے یقین دلا دیجیے کہ اگر توصیف احمد نے مجھے مایوس کیا تو میرا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ آپ اس ناٹے میں آ گئی تھی جبکہ بیا نے سراہنے کے انداز میں آنکھوں کو حرکت دی، پھر ضبط کرتے کرتے بھی کچھ جوش سے بولی ویری گڈ، یہ ہوئی نا بات، بکو مت۔ آپ اس ناٹے سے باہر نکل کر اس پر بگڑ گئی، اور تم یہاں کس خوشی میں بیٹھی ہو؟ چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ اسے کیوں ڈانٹتی ہیں آپی؟ اس نے آپی کو روکا، ساتھ ہی اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا تو قدرے توقف کے بعد آپی کہنے لگی میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، بتلاؤ بھلا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ جنہوں نے مسئلہ پیدا کیا ہے انہی پر چھوڑ دیں، آپ خواہ اپنے ذہن کو نہ الجھائیں۔ وہ بڑے آرام سے مشورہ دے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور آپی کے روکنے پر کہنے لگی بس آپی اب اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوگی، مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا، تم بھی کمال کرتی ہو اب بھلا۔ وہ آپی کی بات سنے بغیر کمرے سے نکل گئی تو بیا جلدی سے سر جھکا کر ناخنوں سے کھیلنے لگی، پھر بھی آپی نے اسے لتاڑنے سے باز نہیں آئی۔ خبردار آئندہ تم نے صوبیہ کو شے دینے کی کوشش کی تو یوں بھی وہ کچھ ضدی واقعہ ہوئی ہے اور وہ کوئی اچھا نہیں کر رہی، ایک ذرا سی بات کو نہ کا مسئلہ بنا بیٹھی۔ ہم لڑکی والے ہیں اور لڑکی والوں کو ہمیشہ جھکنا پڑتا ہے، جائز اور ناجائز سب سننی اور ماننی پڑتی ہے۔ بیا نے محض جان چھڑانے کی خاطر تائیدی انداز میں سر ہلایا، ورنہ اندر ہی اندر خاصی جذبر ہو رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں آپی نے کس طرح اور کس انداز میں اس کی بات امی تک پہنچائی کہ امی اس سے کچھ خفا نظر آنے لگی، اور وہ ایسی تو نہیں تھی کہ اسے کسی کی خفگی کی پرواہ نہ ہو، بلکہ شدت سے محسوس کرنے کے ساتھ اسے دکھ بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا کرتی؟ خود کو مٹی کی بے جان مورتی تصور نہیں کر سکتی تھی، اس کے اپنے احساسات تھے۔ پھر گزشتہ 4 برسوں میں اس نے اس شخص کے حوالے سے کیا کچھ نہیں سوچا تھا۔ پھر پھولوں سے سجی راہگزر پر اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے وہ زندگی کی آخری حدود تک گئی تھی، اور اسے نہیں یاد کے درمیان میں کہیں کوئی رکاوٹ نظر آئی ہو۔ سیدھا شفاف راستہ تھا جس پر قدم قدم وہ اس کے لیے اپنی محبتوں کے دیپ جلاتی گئی تھی، اور اب وہی اس کی آزمائش چاہتا تھا۔ وہ صحیح ہے 4 سال میں بہت کچھ بدل گیا تھا، اس کے خیالات بدلے، وہ بدل گئی تھی، لیکن محبت کیسے بدل سکتی؟ اس کا تو اپنا ایک ہی رنگ ہوتا ہے، نہ مٹنے والا۔ اور توصیف احمد کیا یہ کافی نہیں کہ محبت کا جو حصار تم میرے گرد کھینچ کر گئے تھے میں نے خود کو اس میں مقید رکھا؟ اور کیا چاہیے تمہیں؟ اور پچھلے 1 گھنٹے سے ایک ہی زاویے سے بیٹھی سوچ رہی تھی کہ بیا ٹیلی فون سیٹ لیے دبے پاؤں کمرے میں آئی اور احتیاط سے دروازہ بند کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ تب اس نے چونک کر دیکھا، بیا مسکرا کر دھیمی آواز میں بولی توصیف بھائی کو فون کرو گی؟ انہیں بھی تمہارے خیالات معلوم ہونے چاہیے۔ وہ کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اسے نمبر ڈائل کرتے ہوئے دیکھنے لگی، پھر ایسے ہی خاموش نظریں اس کے چہرے پر جما دی۔ ہیلو توصیف بھائی، السلام علیکم، بیا نے قدرے شوخی سے کہا، ساتھ ہی ایسے نظروں سے دیکھا جیسے کہہ رہی ہوں کہ لائن پر وہی ہے۔ خیریت جناب، بالکل خیریت، بس نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا آپ کو تنگ کر لوں۔ اچھا، وہ ذرا سا ہنسا اور ایک لمحہ توقف سے پوچھنے لگا، اور وہ کہاں ہے؟ وہ کون؟ اچھا وہ سو رہی ہیں؟ بیا نے اس کے اشارے پر جھوٹ بولا تو وہ قدرے حیرت سے پوچھنے لگا، اتنی جلدی؟ ابھی تو صرف 10 بجے ہیں۔
بس اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے جلدی سو گئی۔ اٹھا دوں کیا؟ نہیں، وہ کون سا مجھ سے بات کرے گی؟ ویسے وہ مجھ سے ملنے سے گریزاں کیوں ہے؟ اس نے ایک دم سنجیدہ ہو کر پوچھا، اور اس کے لہجے کی سنجیدگی محسوس کرنے کے باوجود بیا نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا، یہ تو اسی سے پوچھیے گا، کب؟ میرا مطلب ہے ملاقات ہو تو پوچھوں، شادی کی بات پوچھ لیجیے گا۔ بیا نے خود کو حد درجہ لاپرواہ ظاہر کیا تو دوسری طرف وہ خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اسے ہی ٹوکنا پڑا، ہیلو توصیف بھائی، سو گئے کیا؟ سنو، وہ اس کی بات نظر انداز کر کے کہنے لگا، صوبیہ سے کہو کہ میں اس سے ہر صورت ملنا چاہتا ہوں۔ سوری توصیف بھائی، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بھی سنجیدہ ہوگی، کیوں؟ کیا اسے یہ خدشہ ہے کہ کہیں میں اسے ریجیکٹ نہ کر دوں؟ اس کی بات پر سچ مچ بیا کا دماغ گھوم گیا۔ بامشکل خود پر قابو پانے کے بعد کہنے لگی، نہیں، بلکہ اسے آپ کے ریجیکٹ ہونے کا خدشہ ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے تو آپ کی بات کا مطلب نہیں پوچھا، اور جب میں سمجھ گئی ہوں تو آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ اوکے، خدا حافظ۔ اس کے ساتھ اس نے سلسلہ کاٹ دیا تھا، کال کاٹ دی تھی اور خاموش نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو گو کہ اس نے دوسری طرف کی بات نہیں سنی تھی، لیکن بیا کی باتوں سے ہی سب کچھ سمجھ کر کہنے لگی، ٹھیک کہا تم نے، لیکن صوبی یہ سب اچھا نہیں ہو رہا، اس طرح تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ بیا کو حالات کی سنگینی کا پہلی بار احساس ہو رہا تھا۔ تو میری جان، اس کے ذمہ دار ہم تو نہیں؟ توصیف احمد اگر مجھ سے دامن چھڑانا چاہتے ہیں تو ایسے ہی منع کر دے، یہ خواہ مخواہ ملنے کا ڈھونگ کیوں رچانا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں سب کو اعلان کرتے پھریں کہ وہ نہ میرے معیار کی تھی نہ میری ہم مزاج۔ اس نے بظاہر بڑے آرام سے کہہ دیا، ورنہ جتنے دکھ سے اس سے گزرنا پڑ رہا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے تو توصیف احمد نے جانے کیوں خاموشی اختیار کر لی، یعنی اس روز کے بعد پھر سے ان کی طرف سے کوئی یہ پیغام نہیں لے کر آیا کہ وہ جسے ملنا چاہتا ہے، اور وہ اس کی خاموشی سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ متضاد سوچیں تھی۔ اس کے باوجود لاشعوری طور پر وہ منتظر ضرور تھی، آریاں پار کچھ تو ہو، آخر وہ کب تک بیچ بھنور میں کھڑی رہے گی؟ ادھر بیا کے سسرال والے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، اور اب تو امی کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، کیونکہ توصیف کو آئے ہوئے 2-3 مہینے ہو گئے تھے، اور امی نے بیا کے سسرال والوں سے یہی کہا تھا کہ توصیف کے آنے پر دونوں بیٹیوں کے ساتھ شادی کریں گے، اور اب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ توصیف کے ہاں سے اس کی اماں اور سمیرہ، بلکہ کسی شام توصیف خود بھی آ جاتا تھا، لیکن کسی نے بھی رخصتی کی بات نہیں چھیڑی تھی، اور ظاہر ہے امی کو خود سے کہنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن جب بیا کے سسرال والے زیادہ تنگ کرنے لگے تب ابو کے کہنے پر انہیں مجبوراً توصیف کی اماں سے بات کرنی پڑی۔ مجھے خود احساس ہے بہن، لیکن میں کیا کروں، اس کی ایک ہی ضد ہے، پہلے ملوں گا پھر شادی کروں گا۔ توصیف کی ماں خود بیٹے کی ضد سے عاجز تھی اور اسی کے سامنے شرمندہ تھی، پھر منت سے کہنے لگی، آپ ہی اپنی بیٹی کو سمجھائیں، مل لینے میں کیا حرج ہے، آخر اس کی منقوہ ہے، اب میں اسے کیسے سمجھاؤں؟ امی سوچ کر رہ گئی، اور ابو کو صحیح صورتحال اب معلوم ہوئی تھی۔ کتنی دیر تک کچھ حیران سے بیٹھے رہ گئے، پھر اپنی بیٹی کو حق بجا جانب سمجھتے ہوئے امی سے کہنے لگے، صوبیہ سے نہیں ملے گی، یہ میرا فیصلہ ہے، اور تم آئندہ میری بیٹی کو نہ مجبور کرنا اور نہ کوئی الزام دینا، گویا یکنا شدھ دو شدھ۔ امی پریشان ہو گئی، پھر پوچھنے لگی، اور وہ جو بیا کے سسرال والے تاریخ مانگ رہے ہیں، دے دو انہیں اگلے مہینے کی کوئی سی تاریخ۔ ابو کی اتنے اطمینان سے کہنے پر امی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ آپ کا مطلب ہے؟ ہاں، میرا یہی مطلب ہے۔ وہ ٹوک کر کہنے لگے، بیا 1 سال ہی تو چھوٹی ہے صوبیہ سے، اور کوئی حرج نہیں ہے جو پہلے اس کی شادی ہو جائے، لیکن لوگ کیا کہیں گے؟ جس کا نکاح ہو چکا ہے وہ۔ امی کو کسی طرح یہ بات مناسب نہیں لگ رہی تھی، کہنے دو لوگوں کو جو بھی کہیں، تم بیا کی شادی کی تیاری کرو۔ انہوں نے حتمی انداز میں بات ختم کر دی، اور عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی ہو جائے، لیکن یہاں عجیب سا اس لیے لگ رہا تھا کہ اس کی شادی ایک طرح سے 4 سال پہلے طے تھی، پھر عین وقت پر جبکہ لوگ اس کی رخصتی کے منتظر تھے، تو اس کے بجائے بیا کی شادی واقعی لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھا رہی تھی۔ سب سے پہلے مومانی جان آ کر امی سے کہنے لگی، صوبے کا نکاح تو ہو چکا ہے، پہلے اس کی رخصتی کرو، یہ تم بیا کی تیاری میں کیسے لگی؟ کیا کروں، بیا کے سسرال والے جلدی مچا رہے ہیں۔ امی نے پہلے سے جواب سوچ کر رکھا تھا، اس کے بارے میں کہنے لگی، صوبے کی فکر نہیں ہے مجھے، توصیف اپنے کام میں سیٹ ہو جائے پھر رخصتی کریں گے، اور ہر ایک کے سامنے اس کی طرف سے بے فکری ظاہر کرتے ہوئے امی خود اندر سے کتنی فکر مند تھی یہ وہ ہی جانتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ پہلے بات اصول کی تھی، پھر ضد بنی، اور اب تو انا کا مسئلہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ وہ اپنی محبت سے بھی دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ محبت کو پانے کے لیے وہ اپنی انا اور خودداری کا جنازہ نکال دے، ایسا وہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور بیا سے حق بجا جانے سمجھنے کے باوجود اپنی بیٹی اس کی خوشامد کر رہی تھی، پلیز
صوبی مان جاؤ نا، ایک بار مل لو توصیب بھائی سے۔ کیوں مل لوں؟ اور یہ تم کس خوش فہمی میں ان کی فیور کر رہی ہو؟ اس نے قدرے خوبگی سے ٹوکا۔ صوبی منہ پھلا کر بولی، میں ان کی فیور نہیں کر رہی، پھر یہ کہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، ابو نے میری شادی طے کر دی ہے، اور دیکھنا شادی میں سب پوچھیں گے کہ تمہاری رخصتی کیوں نہیں ہوئی۔ تم سے بہرحال کوئی نہیں پوچھے گا، تم اطمینان رکھو۔ میں اطمینان سے نہیں ہو سکتی اور ایمان سے۔ مجھے تو توصیب بھائی پر اتنا غصہ آ رہا ہے کہ آخر انہیں ہو کیا گیا ہے، شادی تو انہیں کرنی ہی ہے، آج نہیں تو کل۔ پھر اس خواہ مخواہ کی ضد کا فائدہ؟ پھر رک کر بولی، سنو، تم ان سے فون پر تو بات کر سکتی ہو، خدا کے لیے ختم کر دو یہ موضوع، میں کچھ نہیں کر سکتی۔ اس نے عاجز آ کر ہاتھ جوڑے۔ بیا کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، چلو میں اس موضوع پر بات نہیں کرتی، لیکن صوبی ایک بات بتاؤ، کیا تمہیں ان سے محبت ہے؟ وہ ایک پل کو ساکت ہو گئی، پھر مسکرانے کی کوشش میں جانے کیوں آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، جیسے چھپانے کی خاطر رخ موڑتے ہوئے بولی، تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے تم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہو، بیا نے فوراً کہا، اور اس کی خاموش رہنے پر پوچھنے لگی، میرا خیال ٹھیک ہے نا؟ اپنے بارے میں بتا سکتی ہوں، لیکن توصیف احمد کا مجھے نہیں پتہ۔ اس کی صاف گوئی سے کہنے پر یہ اشتیاق سے بولی، چلو اپنے بارے میں بتا دو۔ میرا خیال ہے تم جانتی ہو، بلکہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس معاملے میں ہم لڑکیاں کتنی بیوقوف ہوتی ہیں، اور میں صوبی ابتدا ہی میں ایسے بندر میں بندی کے پھر کوئی اور سوچ، کوئی اور تصور ہی میرے نزدیک گناہ تھا۔ پھر جاتے جاتے وہ میرے دل کے زمین پر اپنی محبت کا بیج بھی تو بو گیا تھا۔ ایسے میں مذاق بھی نہیں کہہ سکتی کہ مجھے اس کا خیال نہیں، اور صرف خیال کی بات نہیں ہے بیا، میری آنکھوں میں سجنے والے ہر خواب کی دہلیز پر اسی کا پہرا ہے۔ پوری ایمانداری سے اعتراف کرتے ہوئے وہ کھوسے گی، جانے کیا کیا کہہ گئی، شاید اپنے آپ سے بولنے لگی۔ بیا چپ چاپ اسے دیکھتے رہی، قصدن نہیں ٹوکا، اور پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی۔ تو کتنی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے آپ بول رہی ہے اور کوئی سننے والا بھی نہیں، اور اسے حیرت نہیں ہوئی، اس کے برعکس دکھ کا احساس ہوا تھا جس نے پلکوں پر نمی اتار دی تھی۔ پھر بیا کی شادی کی تیاری میں بظاہر وہ بہت مصروف ہو گئی تھی، سارا وقت اپنا ذہن ادھر ادھر کے کاموں میں الجھائے رکھتی، لیکن آنے والی عزیز رشتہ دار خواتین جب امی سے پہلا سوال اسی کے متعلق کرتی تو وہ اندر ہی اندر جھنجھلا کر رہ جاتی، ساتھ ہی اسے توصیف احمد پر غصہ آتا جس نے اسے تماشا بنا دیا تھا۔ بارہا دل چاہا اسے فون کر کے صرف اتنا کہے کہ میرا اب تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مشکل یہ تھی کہ اگر اس میں اتنی جرأت ہوتی تب بھی وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال انہیں ساری باتوں سے کو نظر انداز کرنے کی اس نے کوشش کی تھی کہ اس کی اندرونی کیفیت اور اضطراب کو کسی پر ظاہر نہ ہو، اور بڑی حد تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو گئی تھی۔ شادی کے روز وہ سر شام ہی بیا کے ساتھ بیوٹی پارلر چلی گئی تھی، پھر وہیں سے شادی ہال پہنچی تو اس وقت تک بارات نہیں آئی تھی۔ بیا کو پھوپھی جان کے حوالے کر کے وہ امی کے کہنے پر اپنی کزنز کے ساتھ بارات کے استقبال کے لیے گیٹ کے پاس کھڑی ہوئی تھی، تبھی بھیا نے ڈھیر سارے سرخ گلابوں کے ہار اسے تھما دی جو مہمان خواتین کے گلوں میں ڈالنے تھے۔ اس نے ایک ایک ہار نکال کر سب کو تھمانا شروع کر دیا، گو کہ وہ بہت احتیاط سے نکال رہی تھی۔ پھر بھی آخر میں کتنے ہار الجھ کے وہ جھنجھلا گئی، اب ان کا کیا کروں؟ سلجھاؤ انہیں اور ذرا جلدی کرو، بارات آنے والی ہے۔ آپی بڑے آرام سے کہہ کر آگے بڑھ گئی تو وہ قریب کھڑی مینو سے پوچھنے لگی، سنو، کبھی الجھی ڈور بھی سلجھی ہے؟ پہلے یہ بتاؤ کون سی ڈور کی بات کر رہی ہو؟ مینو نے شریر سی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو سٹ پٹا کر بولی، کیا مطلب؟ بھئی ایک تو وہ اپنی پتنگ بازی سجنا والی کیا کہتی ہے، ہاں آنکھوں میں الجھی ڈور لگا پیچا تو بقومت وہ ٹوک کر ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہوگی اور بہت احتیاط سے دھاگے سلجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا سارا دھیان اسی طرف تھا۔ اپنے چہرے پر بے نام سی تپش محسوس کر کے اس کا دل عجیب انداز سے دھڑکا اور فوراً سر اونچا کرنے کی بجائے وہ زیر دیدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا، تب اپنی تئیں اس نے بہت سنبھل کر سر اونچا کیا تو نظریں اسی پر جا ٹھہری جو جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے خدا، وہ اس کی نظروں سے گھبرا ضرور گئی لیکن فوراً ہی انجان بن گئی اور بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی طرف سے رخ موڑ کر دھیرے دھیرے چلتی ہوئی مینو کے پاس آ گئی اور الجھے ہوئے ہاروں کو ایک سرا اسے تھماتے ہوئے بولی، پلیز میری مدد کرو۔ گھبراہٹ میں اس کی آواز کچھ بھاری ہو گئی تھی کیونکہ ابھی بھی وہ اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ رہنے دو اب، بلکہ ایسا کرو یہ پورا گچھا سمدن کے گلے میں ڈال دو۔ تم ڈال دینا، اس کے لیے اب یہاں کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے مینو کو تھما کر تیز قدموں سے اندر چلی آئی۔ میک اپ روم میں داخل ہوئی تو بیا اکیلی بیٹھی تھی۔ وہ گرنے کے انداز میں اس کے قریب آ بیٹھی اور اپنی سانسیں ہموار کرنے لگی۔ خیریت، کیا ہوا ہے؟ بیا نے قدر تشویش سے پوچھا تو وہ ذرا سا مسکرا کر بولی، کچھ نہیں، تیز چلنے کی وجہ سے سانس پھول گیا۔ اور یہ تم اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ میرا مطلب ہے پھوپھی جان کہاں ہے؟ باتھ روم میں گئی ہیں۔ اچھا، ویسے بیا تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ماشاءاللہ۔ وہ بہت نرمی سے بیا کی تھوڑی چھو کر بولی تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھنے لگی، سنو، توصیب بھائی بھی تو آئے ہوں گے، تم نے دیکھا انہیں؟
انہی سے بھاگ کر تو یہاں آئی ہوں۔ اس کے منہ سے بلا ارادہ سچ نکل گیا تھا۔ پھر اس نے چھپانے یا بات بدلنے کی کوشش نہیں کی، کچھ برا ماننے والے انداز میں کہنے لگی، عجیب آدمی ہے، مسلسل گھور رہے تھے، صرف گھور رہے تھے، میرا مطلب ہے کہ مسکرائی، سلام کیا؟ بیا نے اشتیاق سے پوچھا تو وہ جل کر بولی، جی نہیں، میں نے ایسا کوئی موقع نہیں دیا، بالکل پاگل ہو تم، اتنا اچھا موقع ہاتھ آیا اور تم نے گوا دی، بلکہ ایسا کرو، خبردار اپنے مشے اپنے پاس رکھو۔ اس نے فوراً ٹوک دی اور پھوپھی جان کے آنے پر ان کی طرف متوجہ ہوگی۔ پھر سارا وقت وہ یہی کرتی رہی، جہاں توصیف احمد موجود ہوتا وہ وہاں سے دور چلی جاتی۔ ولیمے میں بھی اس نے یہی کیا، حالانکہ دیکھ رہی تھی کہ اس کی متلاشی نظریں مسلسل اسے کھوجتی رہی تھی، پھر بھی خود کو چھپاتی رہی، اور بات صرف دیکھنے کی نہیں تھی، وہ جسے ملنا چاہتا تھا، اور ملنے کے بہانے تو بہت ہو سکتے تھے، لیکن جو وہ چاہتا تھا وہ اسے گوارا نہیں تھا۔ پہلی بار بھی اسے دیکھتے ہی اس نے منگنی کی بجائے نکاح پر اصرار کیا تھا، اور اب ایک بار پھر اسے دیکھتے ہی دل مچلنے لگا تھا۔ تیز روشنی کے نیچے کھڑے اطراف سے بے نیاز گلابوں سے الجھتی ہوئی وہ کتنی اپنی سی لگی تھی۔ اس وقت ہی اس کا دل چاہا تھا کہ وہ بہت خاموشی سے اس کے قریب چلا جائے اور اس کے ہاتھوں سے سارے ہار لے کر اپنے ہار سمیت اس کے گلے میں ڈال دے، اور شاید وہ ایسا کر گزرتا، لیکن وہ دیکھتے ہی منہ موڑ کر چلی گئی تھی، اور بس وہی ایک لمحہ تھا جو وہ ہر بات بھلانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد صرف دل کا مچلنا رہ گیا تھا، اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ عجیب سی شش و پنج میں کتنے دن گزر گئے تھے۔ اس روز سمیرہ آئی تو حساب سابق پھر اس کے سر ہو گئی۔ بھائی کچھ اماں کے اکیلے پن کا خیال کریں، آخر آپ نے کیا سوچا ہے؟ کس بارے میں؟ وہ قصداً انجان بن گیا، میں آپ کی شادی کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے انجان بننے پر سمیرہ پہلے کچھ جھنجھلا لا کر بولی، پھر اچانک خیال آنے پر کہنے لگی، اور ہاں، بیا کی شادی میں آپ نے دیکھا تو ہوگا صوبیہ کو، میرا مطلب ہے یہی آپ چاہتے تھے نا کہ پہلے سے دیکھیں گے؟ صرف دیکھنے کی بات نہیں تھی، ملنا چاہتا ہوں میں اس سے۔ اس نے پھر وہی بات دہرائی تو سمیرہ جو اچانک خاص پرجوش ہو گئی تھی، ایسے ہی ایک دم مایوس ہو کر نفی میں سہلانے لگی، مشکل ہے کیونکہ صوبیہ بار بار منع کر چکی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم اسے مجبور نہیں کر سکتے۔ آخر کب تک؟ وہ جانے کیا سوچ کر اپنے آپ سے بولا، لیکن سمیرہ اس کی خود کلامی سن کر کہنے لگی، میری سمجھ میں نہیں آتا، آخر آپ لوگوں نے درمیان میں یہ کیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے؟ اب تک تو صوبیہ اس گھر میں رچ بس گئی ہوتی۔ قدرے توقف سے افسوس کے ساتھ کہنے لگی، میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے شادی کرنی ہی نہیں ہے، تو بھائی صاف منع کر دیں، ہم کوئی اور لڑکی دیکھ لیتے ہیں کیا؟ وہ پہلے چکرایا، پھر بگڑنے لگا، دماغ صحیح ہے تمہارا؟ برسوں اسے نکاح میں بٹھا کر اب منع کر دوں؟ تم نے یہ کہا کیسے اور کیسے سمجھ لیا کہ میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتا؟ صرف میں نہیں، سب ہی سمجھ رہے ہیں، اور صوبیہ بھی۔ اس کے بگڑنے پر وہ بھی منہ پھلا کر بولی تو وہ چونک کر پوچھنے لگا، صوبیہ کیا سمجھ رہی ہے؟ صوبیہ یہی کہ آپ اسے شادی نہیں کرنا چاہتے، اور برا نہیں مانے بھائی، غلطی آپ کی ہے، اور ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، سیدھے بیاہ لائیں اسے، ورنہ اس کے پورے صاف تنگے، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے تئیں سمیرہ اسے نئے خدشات سے دوچار کر کے چلی گئی تھی، تو کچھ دیر تک وہ اس نیچ پر سوچتا رہا، لیکن پھر یوں سر جھٹکا جیسے اس کا ذہن اس بات کو قبول نہ کر رہا ہو، یعنی اس کے خیال میں یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس کی طرف سے مایوس ہو کر صوبیہ یا اس کے گھر والے اس کے بارے میں کچھ اور سوچنے لگیں۔ اس کے برعکس یہ یقین تھا کہ اسے سے ملنے پر آمادہ ہو جائے گی، اور یہی یقین اسے اپنی بات سے ہٹنے نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر واقعی وہ اس سے ملنے پر آمادہ ہوگی، لیکن اس سے پہلے اس نے امی ابو کی طرف سے یہ یقین حاصل کیا تھا کہ اگر توصیف احمد نے اسے مایوس کیا تو پھر اس کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا۔ اس کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق جب وہ اسے لینے آیا تو اپنے سارے جذبے و قصداً گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی لمحے اچانک اس پر عیاں ہو جائے۔ ظاہر ہے جب اس کے نزدیک ان جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس کے برعکس آئندہ زندگی کا درمدار آج کی ملاقات پر تھا، تو پھر وہ کیوں اپنے جذبوں کو رسوا کرے؟ کیسی ہیں آپ؟ وہ کچھ اتنے لیے دیے انداز میں بیٹھی تھی کہ وہ کوشش اور چاہنے کے باوجود بے تکلفی سے اسے مخاطب نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ تکلف کا پردہ چاک کرنے کی غرض سے قدرے شوخی سے مسکرا تھا، لیکن وہ یکساں نظر انداز کر کے پوچھنے لگی، کیوں ملنا چاہتے تھے آپ مجھ سے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ وہ اس کی غیر معمولی سنجیدگی سے اندر ہی اندر جذبر ہو کر بولا، اور اس نے قدرے تعجب کا اظہار کیا، کیا مطلب؟ یعنی کوئی خاص بات نہیں ہے، پھر بھی اتنا اصرار تھا؟ اور آپ کو اعتراض کیوں تھا؟ مجھے اعتراض آپ سے ملنے پر نہیں تھا، بلکہ… وہ ایک دم سے ہونٹ بھینچ کر گلاس وال سے پرے دیکھنے لگی، پھر کچھ دیر بعد اس کی طرف چہرہ موڑ کر بولی، میرا خیال ہے ہمیں اصرار اور اعتراض پر بحث کی بجائے اصل بات کرنی چاہیے۔ کم آن صوبیہ، وہ جیسے سوال جواب سے اکتا گیا تھا، ہم برسوں بعد مل رہے ہیں تو بجائے ایک دوسرے کا
حوال پوچھنے کے احتساب کرنے بیٹھ گئے ہیں۔ کیا ہم اچھی باتیں نہیں کر سکتے؟ اچھی باتوں کے لیے موڈ اچھا ہونا ضروری ہے، تو اپنا موڈ اچھا کرو۔ وہ جلدی سے بولا، سوری، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، چلو پھر پانی کی طرف چلتے ہیں، تمہارا موڈ آپ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کاؤنٹر پر جا کر بل پے کرنے لگا، پھر وہیں سے اسے اشارہ کیا تو وہ جانے کیا سوچتی ہوئی اس کے پیچھے چلی ہے۔ شام گہری ہو رہی تھی اور لوگوں کے ہجوم سے دور گیلی ریت پر اس کے سنگ چلتے ہوئے ایک پلک سے یوں لگا جیسے گزرے برسوں میں دیکھے ہوئے خواب اچانک زندہ ہو گئے۔ یوں ہی چلتے ہوئے اس کا کندھا بے خیالی میں کتنی بار اس کے بازو سے جا لگا اور ہر بار اسے اپنے وجود میں سرد لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تب وہ اس سے پہلے ہی پتھروں کی سیڑھیاں پھیلانگ کر اوپر دیوار کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ وہ قریب آیا تو پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ اس کی قربت سے پگھلنے لگی تھی۔ نفی میں سر ہلا کر دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ وہ وہیں کھڑا اور کچھ آگے جا کر وہ بھی رک گئی اور دیوار پر کونیاں ٹکا کر اوپر اڑتی لہروں کو دیکھنے لگی، جبکہ سارا دھیان اسی کی طرف تھا جو سگریٹ لگانے کے بعد اب اس کی طرف آ رہا تھا۔ پھر اس سے ایک قدم کے فاصلے پر رک کر کہنے لگا، واقعی پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جیسا آسمان نیلے آسمان کی طرح تھا، سمندر کا پانی بھی ویسا ہی نظر آ رہا تھا، اور اب دھیرے دھیرے اترتی سیاہی اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ وہ اس کی بات سن کر ذرا سی گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگی۔ بہت دور جانے کہاں اس کی نظریں بھٹک رہی تھیں اور کچھ ایسے ہی کھوئے ہوئے انداز میں کہنے لگا، کبھی جب تمہاری یاد مجھے بہت ستاتی تھی تو میں یوں ہی ساحل پر نکل جاتا تھا اور وہاں ایک تنہا گوشے میں بیٹھ کر تصور کرتا کہ اس کنارے پر تم کھڑی ہوگی۔ اس کے بعد بے خیالی میں مجھے سے جانے کیسی کیسی حرکتیں سرزد ہوتی تھی، کبھی ہاتھ ہلاتا یوں جیسے یہاں کھڑی تم دکھ رہی ہو، کبھی تمہیں پکارتا اور کبھی کسی سیپ کو چوم کر تمہاری طرف پھینکتا۔ کیا تمہارے ہاتھ کبھی ایسی سیپ آئی جس پر یوں ہی بات کرتے ہوئے اس پر نظر پڑی تو وہ ہنس دیا؟ ارے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں میں، آؤ چلیں۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ نم ہوا قدرے خنکی لیے ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی ٹھنڈے ہاتھوں سے اس نے اپنا چہرہ تھپتھپایا، پھر گاڑی دیکھ کر یوں ہی اپنے آپ سے بولی، کافی دیر ہو گئی ہے، گھر ہی تو جانا ہے، اس نے کہا اور اسپیڈ سے گاڑی مین روڈ پر لے آیا۔ تو کچھ رستہ خاموشی میں کٹا، پھر وہ خود ہی کہنے لگا، تم جاننا چاہتی ہو کہ میں تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ تو ایسا ہے صوبیہ وان کہ جب میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا اس وقت تم ٹین ایج سادہ سی لڑکی تھی، بلکہ کچھ بے خوف بھی۔ اس کے پہلو بدلنے پر کہنے لگا، میرے صاف گوئی کا برا نہیں مانا، بہرحال 4 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ مجھے یقین تھا کہ وقت نے تمہیں خاصی سمجھ عطا کر دی ہوگی، لیکن ساتھ ہی میں ایک بات سے خائف تھا کہ بعض لڑکیاں ٹین ایج سے نکلتے ہی بکرات افلاطون بن جاتی ہیں اور خود کو بولڈ پوز کرنے کی خاطر اکثر بہت ساری حدود پھلانگ جاتی ہیں، اور مجھے ایسی لڑکیاں کبھی اچھی نہیں لگیں۔ ان کے برعکس دھیمی دھیمی باوقار لڑکی میری آئیڈل رہی ہے، اور گو کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس سانچے میں تمہیں ڈھال کر میں سوچتا رہا ہوں، مجھے یقین تھا کہ تم اسی کا پرتو ہوگی۔ پھر بھی پتہ نہیں کیوں میں اس دوسری بات کو نظر انداز نہیں کر سکا، پختہ یقین کے باوجود۔ پختہ یقین تو نہ کہیں توصیف احمد، وہ اس کے خاموش ہونے پر کہنے لگی، شک کی ذرا سی آمیزش سے یقین بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال اب تو کوئی شبہ نہیں رہا نا، تم سے مل کر وہ جو میرے دل میں ایک ذرا سی کھٹک تھی، اس سے بھی مجھے نجات مل گئی ہے۔ کس قدر مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا وہ، ذرا احساس نہیں تھا کہ اپنے مطمئن کرنے کے لیے اس نے کتنوں کا اطمینان چھینا تھا۔ امی ابو اور خود پورے 6 ماہ سے ایک نامعلوم خوف میں گھری ہوئی تھی۔ لوگوں کی باتیں الگ، وہ بھولی نہیں تھی۔ جب ہی اس کے اطمینان پر اندر ہی اندر سلگنے لگی اور قدرے توقف سے وہ ایک نظر اس پر ڈال کر کہنے لگا، بس یہی بات تھی، اور میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا، بلکہ اچھا ہے نئی زندگی کی ابتدا سے پہلے ہی ہم ایک دوسرے کو سمجھ لیں ہوں۔ اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، پھر گہری سانس کھینچ کر بولی، سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، نہیں بس یہ ملاقات بہت ہے۔ وہ اپنی دھن میں بولا، تب بھی صرف اپنی بات کی تو وہ کچھ جتا کر کہنے لگی، آپ کے لیے نہ ہو سکتا ہے آپ مردم شناس ہوں، جبکہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں، اور جانے آپ کو سمجھنے میں مجھے کتنا عرصہ لگے۔ وہ اس کی بات پر یوں ٹھٹکا کہ ایک دم گاڑی روک کر اسے دیکھنے لگا، اور وہ قصدن انجان بن کے کہنے لگی، ارے یہ آپ نے بیچ سڑک پر گاڑی روک دی، ٹریفک جام ہو جائے گا۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے دیکھا، پھر جھٹکے سے گاڑی بڑھاتے ہوئے بولا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، کوئی مشکل بات نہیں کی میں نے، بلکہ آپ سے اتفاق کر رہی ہوں کہ نئی زندگی کی ابتدا سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اس کی چال آگے بڑھا رہی تھی، اور پتہ نہیں وہ سمجھ کر خاموش ہو گیا یا خاموش ہو کر سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ تب اسے سمیرا کی بات یاد آئی جو اس نے پوچھا تھا کہ کتنا عرصہ لگے گا آپ کو اسے سمجھنے میں، اور اس نے کہا تھا، میرے لیے بس ایک ملاقات کافی ہے، البتہ صوبے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور اپنی بات سوچتے ہوئے فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی بات کے جواب میں کیا کہے، اور خاموشی بھی
خاموش بھی نہیں رہنا چاہتا تھا، لیکن کوئی بات ہی نہیں تھی بلکہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ وہ مطمئن سی ہو گئی تھی اور اس کے بارے میں آپ اپنے جال میں سے اور اس کے بارے میں آپ اپنے جال میں سے یاد آ گیا۔ سوچتے ہوئے وہ اندر ہی اندر ہنس پڑی۔ پھر اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے وہ پوچھنے لگا، کتنا وقت چاہیے تمہیں؟ سوری، وقت کا تعین نہیں کر سکتی، کیونکہ کسی کو سمجھنے کے لیے کبھی ایک لمحہ کافی ہوتا ہے اور کبھی عمر بیت جاتی ہے۔ پھر قدرے رک کر پوچھنے لگی، کتنا انتظار کر سکتے ہیں آپ؟ برس، 2 برس، شاید برس ہا برس۔ سوچتا ہوا انداز تھا اور برس ہا برس کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دلکشی سے مسکرایا تو اس کا دل یکبارگی بڑی زور سے دھڑکا۔ فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ جب سے وہ توصیف احمد سے ملی تھی، امی شعور اور لاشعور طور پر توصیف کی اماں کی منتظر تھی کہ اب وہ رخصتی کی تاریخ لے آئیں گی، لیکن کتنے دن ہو گئے ادھر سے کوئی نہیں آیا اور امی اس سلسلے میں بار رات سے بات نہیں کرتی تھیں۔ آپی کو بلا لیتی، گھر میں بھابھی موجود تھی، لیکن ان کا اپنا مزاج تھا۔ 6 سال ہو گئے تھے شادی کو، لیکن ابھی تک وہ گھر کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتی تھی۔ بس بھیا اور بچے، اور سارا دن بچوں میں لگی رہتی تھی، گھر کے کام بھی کرتی تھی، لیکن وہی کام جو انہوں نے اپنے ذمے لیے تھے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھ بھی رہی ہوتی کہ کوئی کام کسی مجبوری کے تحت نہیں ہو پا رہا، تب بھی وہ امی اس کا ہاتھ نہیں بٹاتی تھی، اور اس کے بارے میں بھی انہوں نے کبھی خود سے نہیں پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، حالانکہ ساری باتیں ان کے سامنے ہوتی تھیں اور وہ بس سن لیتی تھی۔ شاید ان کے اسی انداز کی بدولت امی کو ان سے کچھ کہنے کی بجائے آپی کو بلوانا پڑتا تھا۔ اس روز بھی ان کے آپ بلانے پر آپی آئیں تو اس سے پوچھنے لگی، کیوں بھائی یہ توصیف احمد اب کیا چاہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے تم سے ملاقات تو کر لی، پھر دیر کس بات کی ہے، اور آپ کو مجھے نکالنے کی جلدی کیا ہے؟ وہ الٹا ان سے پوچھنے لگی، کیا بری لگتی ہوں میں آپ کو؟ اس گھر میں جب بھی آتی یہی بات کرتی ہیں، مجھے خاص طور سے یہی بات کرنے کے لیے ہی بلایا جاتا ہے۔ آپی اپنی بات پر زور دے کر بولی، پھر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ اس ملاقات کا کیا رہا؟ میرا مطلب ہے توصیف احمد مطمئن ہو گئے؟ کم آن آپی، اب تو توصیف احمد کی نہیں میری بات کریں۔ کیا مطلب؟ آپی کچھ سمجھی نہیں، اور وہ کسی خیال کے تحت مسکرا کر بولی، وہ تو سر کے بل آنے کو تیار ہیں صحرا باندھ کر، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ادھر سے سگنل ملے گا، اور اگر امی نے آپ کو صرف یہی معلوم کرنے کے لیے بلوایا ہے تو کہہ دیجئے ان سے کہ میں ابھی شادی نہیں کروں گی۔ تم آپ اس قدر کہہ کر اس کی بات سمجھنے میں لگ گئی، نظریں اسی پر جمی تھی، پھر جیسے ہی سمجھی بگڑنے لگی۔ اب تمہارا دماغ خراب ہوا ہے؟ اگر تم لوگوں نے تماشا کیا بنا رکھا ہے؟ شادی نہ ہوئی، مذاق ہو گیا؟ کوئی مذاق نہیں ہو رہا، وہ ان کے بگڑنے پر منہ پھیلا کر بولی، پھر کیا ہے یہ وہ تیار ہوئے ہیں تو تم منع کر رہی ہو، آخر کیوں؟ وہ کچھ نہیں بولی تو وہ قدرے توقف سے آپی کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، ایسے نازک معاملات کو ضد مت بناؤ صوبیہ، کیا تم نہیں جانتی بیا کی شادی میں لوگ کیسی کیسی باتیں بنا رہے تھے؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے آپی، اور میں ضد بھی نہیں کر رہی، آپ کو کیا پتا یہ 6 ماہ کا عرصہ میں نے کس اذیت میں گزارا ہے؟ وہ اچانک پھٹ پڑی تھی، میری ہر رات آنکھوں میں کٹی، جبکہ وہ شخص اطمینان سے تھا۔ میں اور کچھ نہیں چاہتی، بس اتنا وقت تو دیجیے کہ میں اس شخص کو اس کی غلطی کا احساس دلا سکوں۔ مردوں کو کہاں ہوتا ہے احساس؟ نہیں ہوتا؟ نہیں آپی، پہلے سے یہ سوچ لینا کہ انہیں احساس نہیں ہوگا غلط ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تو میری جان، یہ کوشش تم بعد میں بھی تو کر سکتی ہو۔ نہیں، اگر اب نہیں احساس نہیں ہوا تو پھر کبھی نہیں ہوگا، اور آپ فکر نہیں کریں، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ آخر میں اس نے مسکرا کر ایک طرح سے آپی کو تسلی دی، دیکھ لو پھر کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور ابھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے یقین سے کہا۔ پھر موضوع بدلنے کی خاطر پوچھنے لگی، بیا کی طرف گئی تھی آپ؟ نہیں، سوچ رہی ہوں شام میں اس کے پاس سے ہوتی ہوئی جاؤں گی۔ ضرور جائیے گا، پرسوں آئی تھی وہ آپ کا بہت پوچھ رہی تھی۔ پھر ادھر ادھر کی باتیں چھیڑ کر اس نے دوبارہ آپی کو اپنے مسئلے کی طرف آنے نہیں دیا، اور جاتے ہوئے آپی نے جانے امی سے کہا کہ وہ مطمئن نظر آنے لگی تھی۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے، وہ پہلے تو ہر تیسرے چوتھے دن توصیف احمد شام میں کچھ دیر کے لیے ضرور آتا تھا، لیکن اس روز کی ملاقات کے بعد جانے کیوں نہیں آیا اور فون بھی نہیں کیا، جبکہ فطرتی طور پر وہ شدت سے منتظر تھی۔ جب فون کی بیل ہوتی بھاگ کر ریسیور اٹھاتی اور شام سے ہی اپنے بھتیجوں یوسف اور عامر کے ساتھ برآمدے میں بیٹھ کر بظاہر کوئی گیم کھیلتی، جبکہ سارا دھیان گیٹ کی طرف ہوتا۔ ابو اور پھر بھیا کی آمد پر گیٹ کھلتا تو وہ فوراً دیکھتی کہ اس کے بعد بھی کتنی دیر تک وہیں موجود رہتی۔ جب شام کا سلونا حسن ماند پڑ جاتا، تاریکیاں پر پھیلا لیتی، تب مایوسی کے ساتھ اپنے آپ اس سے خفگی کا اظہار کرتی ہوئی اندر چلی آتی۔ حالانکہ اس پر کوئی پابندی نہیں تھی، چاہتی تو وہ خود اسے رنگ کر سکتی تھی، لیکن پہلے ہی اتنی مشکل سے اپنے جذبے چھپا
पाई थी और अभी भी अपनी बेकरारी जाहिर करना नहीं चाहती थी। फिर ये ख्याल भी था कि वो क्यों नहीं बेकरार होता। इस वक्त भी वो खासी मायूस होकर अपने कमरे में आ बैठी थी कि कुछ देर बाद ही तौसीफ दरवाजे से झांक कर बोला, पुप्पो आपका फ़ोन। कुछ देर बाद ही यूसुफ दरवाजे से झांक कर बोला, पुप्पो आपका फ़ोन। कौन? बिया पुप्पो हैं, वो पूछती हुई खड़ी हुई। नहीं अंकल हैं, वो वाले अंकल। यूसुफ को नाम याद नहीं आ रहा था तो और वो खुद ही समझकर जल्दी से लॉबी में आ गई। वही था। इसकी आवाज़ सुनते ही कहने लगा, सॉरी यार, एक काम में बुरी तरह उलझ गया था, चाहने के बावजूद तुम्हारी तरफ नहीं आ सका। फ़ोन तो कर सकते थे। वो बेख्तियार कह गई, कर तो सकता था, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुका, फिर पूछने लगा, तुम्हें इंतज़ार था? क्या कहूँ, हाँ या ना। वो मुस्कुराहट को यूं होंठों में छुपा रही थी जैसे वो सामने खड़ा देख रहा हो, और वो महसूस तो कर ही रहा था। जब ही कहने लगा, कुछ मत कहो, मैं सब जानता हूँ, ख्वामख्वाह के दावे मत किया करें, ये ख्वामख्वाह का दावा नहीं है। खैर छोड़ें, ये बताएं जिस काम में उलझे थे वो हो गया? इसने कसदन बात बदल कर पूछा तो वो गहरी सांस खींचकर बोला, तकरीबन, और कल तक मैं बिल्कुल आज़ाद हो जाऊँगा। मेरा मतलब है इस काम के झंझट से। इसके बाद पहली फुर्सत में तुम्हारे पास आऊँगा, यानी कल शाम में तैयार रहना। क्यों? कहीं बाहर चलेंगे? चलोगी ना? सोचूंगी हूँ, हर बात में इतनी सोचो विचार अच्छी नहीं होती, बस तैयार रहना। ओके। इसके साथ ही इसने सिलसिला काट दिया तो वो हंसीती हुई अपने कमरे की तरफ आ रही थी कि भाभी से सामना हो गया और उन्होंने यूं ही पूछ लिया, किसका फ़ोन था? तो सीफ का। वो अपनी धुन में थी, तरंग में बोली, लेकिन भाभी की नागवारी सी देखने पर उसे फ़ौरन संभल जाना पड़ा और वो ऐसी ही नागवारी से पूछने लगी, इसका शादी का इरादा नहीं है क्या? शादी इरादे से तो नहीं होती, जब होनी होगी हो जाएगी। वो जल्दी से कहकर कमरे में आ गई। भाभी के अंदाज से खासी उलझन हो रही थी। आखिर वो इस तरह क्यों बात कर रही थी? कुछ देर तक इन्हीं के रवैये में उलझती रही, फिर सर झटक कर इसे सोचने लगी थी। गुज़िश्ता कई रोज़ से वो शॉपिंग का इरादा कर रही थी और जब तक बिया की शादी नहीं हुई थी ऐसा कोई मसला नहीं था, वो बड़े आराम से चली जाती थी। लेकिन इसकी शादी के बाद से तो वो अकेली हो गई थी। इधर 2-3 बार इसे फ़ोन कर चुकी थी। किसी दिन वो सुबह से आ जाए ताकि वो इसके साथ तारिक रोड तक जाए, लेकिन वो आजकल पर टाल रही थी। और अब तो सीफ ने बाहर चलने को कहा तो इसे अपनी शॉपिंग याद आ गई। अम्मी से इसने दिन में कह दिया था कि शाम में वो तो सीफ के साथ तारिक रोड तक जाएगी और उन्होंने कोई इतराज़ नहीं किया था। जब भी इसके आने से पहले ही वो तैयार हो गया, बरामदे में आकर इसका इंतज़ार करने लगी। ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ ही देर बाद इसकी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया तो वो टेबल पर से पर्स उठाकर बाहर आ गई। थैंक यू। इसके बैठते ही गाड़ी में आगे बढ़ता हुआ बोला, मैं डर रहा था कि कहीं तुम मना ना कर दो। मना करना होता तो कल ही कर देती। वैसे आपको ये खदशा क्यों था? ज़ाहिर है तुमने सोचने को कहा था और कुछ भी सोच सकती हो। खैर ये बताओ कहाँ चले? अगर आपको जल्दी नहीं है तो तारिक रोड, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है और मुझे शॉपिंग में भी कुछ वक्त लगेगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, बहुत फरागत से आया हूँ। और हाँ, शॉपिंग के बाद चाइनीज़ चलेंगे और इस वक्त तुम देर होने का मत कहना। देर हो गई तो ज़रूर कहूँगी, वो इसके छेड़ने के अंदाज पर हल्के से बोली। शट अप। फिर इसके एकदम खामोश हो जाने पर पूछने लगा, सुनो, वो जो मैं अमेरिका से तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लाए हूँ वो कब तुम्हारे हुजूर पेश करूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? तुम्हारी चीज़ें तुम्हें लेनी चाहिए। मैंने इतने शौक़ और मोहब्बत से सिर्फ तुम्हारे लिए ख़रीदी थी, किसी और को तो नहीं दे सकता। वो लाजवाब सी होकर शीशे से बाहर देने लगी तो मौके से फ़ायदा उठा के इसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया था। ये क्या हरकत है? वो अपना हाथ खींचना चाहती थी लेकिन इसने गिरफ्त मजबूत कर ली और बाज़ार अनजान सा बनकर सामने देखता रहा। प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ें। वो खासी नर्वस हो गई थी कि अगर इस तरह करेंगे तो मैं आइंदा आपके साथ नहीं आऊँगी। धमकी। वो ज़रा सा हंसा, यहीं से भगा कर ले जाऊँगा तुम्हें। क्या? वो चीखी, ठीक कह रहा हूँ और ये कोई जुर्म नहीं होगा। मनकूहा, तुम मेरी सारा ज़माना जानता है। वो यूं ही संजीदगी का लबादा ओढ़कर बोला कि वो परेशान होगी, फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। तब वो इसकी आंखों में देखकर हंस पड़ा। मैं कभी आपसे बात नहीं करूँगी। वो इसके हंसने पर वो रूठे लहजे में कहकर नज़रें चुरा गई। कम ऑन यार, यूँ नहीं रूठते, मेरा हाथ छोड़ें और बस यहीं रोक दें। 1 मिनट। इसने एहतियात से गाड़ी पार्क की और फिर इसे देखा तो वो जल्दी से उतर गई। जाने क्या सोचकर आया था कि मुसलसल नर्वस किए दे रहा था और वो जो बहुत इत्मीनान से शॉपिंग किया करती थी अब सोच रही थी कि जल्दी से यहाँ से फारिग हो जाए। कुछ चीज़ें इसने बहुत उजरत में ख़रीदी और बाकी आइंदा बिया के साथ ख़रीदने का सोचकर इससे वापस चलने को कहा तो वो हैरान होकर बोला, क्या मतलब? होगी तुम्हारी शॉपिंग? हाँ, लेकिन तुम तो कह रही थी कि अच्छा इधर आओ। वो समझ गया कि अब इसका मूड नहीं रहा और इससे पहले कि वो वापसी के लिए ज़िद करती वो इसे दुकान के अंदर ले आए। यहाँ क्यों आगे? इसने कुछ उलझ कर पूछा था। उस सरगोशे में बोला, मैं तुम्हारी उंगली में एक खूबसूरत अंगूठी डालना चाहता हूँ। नहीं प्लीज़ शट अप। वो इसे खामोश करा के दुकानदार की तरफ मुड़ गया। फिर जब तक वो अंगूठियाँ देखता और पसंद करने में लगा रहा वो लाताल्लुक़ से खड़ी रही। हालांकि इसे ज्वेलरी पसंद थी, ना ख़रीदनी हो तो तब भी रुक कर देखती ज़रूर थी, लेकिन इस वक्त कसदन अनजान बन गई। फिर इसने ही पुकार कर कहा, यहाँ सोबिया देखो, ये तुम्हारी उंगली में वो
اور وہ اس کے پکانے پر بلا ارادہ ہی قریب آئی تھی اور اس نے اس کا ہاتھ تھام کر خوبصورت سی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی تھی اور اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر فوراً دکاندار کی طرف مڑ کے اس کی قیمت ادا کرنے لگا۔ وہ خاصی جذبر ہو رہی تھی، دکان سے نکلنے ہی لگی۔ یہ میں نہیں لوں گی، کیوں؟ اچھی نہیں لگی تو اپنی پسند سے لے لو۔ نہیں یہ بات نہیں، پھر آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ وہ لجکا بولے۔ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہا، ہیلو توصیف کب آئی یار؟ وہ خاموش ہو کر دیکھنے لگی اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 6-7 مہینے ہو گئے ہیں مجھے آئے ہوئے، اور تم کب آئے؟ مجھے آئے 10-15 روز ہوئے، لیکن یار یہاں اب دل نہیں لگ رہا، امریکہ کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اس نے کہتے ہوئے ساری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو توصیف نے قدرے رک کر اس کے تعارف میں بس اسی قدر کہا، یہ صوبیاں ہیں۔ پھر فوراً دھیان ہٹا کے اس کی بات پر کہنے لگا، واقعی امریکہ کی بات اور ہے، لیکن میرا وہاں دل نہیں لگا، بس نہیں چلتا تھا کہ کیسے سالوں کو دنوں میں سمیٹ دوں۔ تو کیا دوبارہ نہیں جاؤ گے؟ اس نے کچھ تعجب سے پوچھا۔ نہیں، دوبارہ جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اور وہ نرما کیا اسے بھی ساتھ لائے ہو؟ تو وہ نرما کیا اسے بھی ساتھ لائے ہو؟ لیکن نہیں، تمہارے آنے کے بعد شاید میں نے اسے دیکھا تھا۔ ہاں یاد آیا، وہ تمہارا پوچھ رہی تھی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، اور وہ جو ان کی باتوں سے اکتا کر کچھ ایسے انداز میں توصیف کو دیکھ رہی تھی کہ جیسے ہی وہ متوجہ ہوا اسے چلنے کا اشارہ کرے۔ اس کی بات پر کچھ ٹھٹک سی گئی، پھر توصیف کا بلکھلانا بھی دیکھ رہی تھی۔ جب ہی اس کا سارا دھیان آپ ہی آپ اس کی طرف چلا گیا، جو ہر دو کی کیفیت سے بے خبر اپنی کہے جا رہا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ نرما وہاں ہے، تم یہاں، اور دوبارہ جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، کیا طلاق دے آئے ہو اسے؟ نرما طلاق و سناٹے میں آ گئی۔ سچ مچ اس کا پورا وجود سن ہو گیا تھا۔ اس کے باوجود سماعتیں منتظر تھی کہ جواب میں وہ کیا کہتا، اور بلکھلا کر کہنے لگا، کیا بات کرتے ہو یار؟ خیر چھوڑو، اس وقت میں جلدی میں ہوں، پھر ملاقات ہوگی۔ کہاں ملو گے؟ میرے آفس آ جانا یا گھر؟ اس نے بہت عجلت میں جیب سے کارڈ نکال کے تھمایا اور انداز جان چھڑانے والا تھا۔ پھر اسی نظروں سے اسے دیکھا، اس کی ساکت آنکھوں میں بے یقینی، دکھ، تعصب ہو جانے کیا کچھ تھا، اور اس کے لیے کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ کچھ جھجکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ کسی روبوٹ کی طرح دھیرے دھیرے سے چلنے لگی۔ اچانک پیدا ہونے والی صورتحال نے دونوں کو اپنی اپنی جگہ گمسم کر دیا تھا۔ وہ چاہتا بھی تو فوری طور پر اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ کتنا رستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ اسی دوران وہ ہر دوسرے پل مرر میں اس پر نظر ڈالتا رہتا۔ اس کا انداز لا تعلقی سے بڑھ کر قطع تعلقی جیسا تھا۔ بہت مشکل سے وہ اپنی توانائی جمع کر سکا تھا، تب بھی اسی قدر بول پایا، کچھ کہو گی نہیں؟ وہ خاموش رہی اور قدرے توقف سے وہ کہنے لگا، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا اصل میں۔ پلیز، وہ ٹوک کر بولی، گاڑی تیز چلائیں، لیکن تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ بات تو وہی ہے جو میں سن چکی ہوں، اب آپ صفائیاں پیش کرنا چاہیں گے؟ لیکن توصیف احمد، بہتر یہ ہے کہ اس وقت آپ کچھ نہ کہ اندر دہکتے الاؤں کے باعث اس کے لہجے میں ایسی تپش تھی جیسے محسوس کر کے اس نے ہونٹ بھینچ لی اور گاڑی کی سپیڈ بھی بڑھا دی ہو۔ پھر جب وہ گھر کے سامنے اترنے لگی تو ایک دم رک کر بولا، سنو، بدگمان نہیں ہونا، میں تمہیں… وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اتر کے اندر چلی گئی اور وہ اس کے پیچھے پھر کتنی دیر تک بند دروازے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ پھر جب گاڑی سٹارٹ کرنے لگا تو نظر اس انگوٹھی پر پڑی جو کچھ دیر پہلے اس کی انگلی میں پہنائی تھی، اور وہ جاتے جاتے اتنی خاموشی سے اسے اتار کر رکھ گئی تھی۔ اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بہت احتیاط سے انگوٹھی اٹھا کر جیب میں ڈالی اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے صرف ان کا نہیں، اپنا خیال بھی ہے، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان سے مل کر میرے سارے خواب کرچی کرچی ہو جائیں۔ اس نے یہ بات محض توصیف احمد کی بات کے جواب میں بس یوں ہی کہہ دی تھی۔ حقیقتاً اس وقت اس کے ذہن میں ایسا کوئی تصور نہیں تھا، گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ شخص کبھی اسے فریب دے سکتا تھا۔ اور اب تو سچ مچ جیسے وہ سارے خواب بکھر رہے تھے۔ دکھ تعصب میں گری وہ مسلسل اس اجنبی شخص کی باز گشت سن رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ نرما وہاں ہے، تم یہاں، اور دوبارہ جانے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے، کیا طلاق دے آئے ہو اسے؟ میرے خدا! اس نے اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ آنسو ایک تواتر سے جھلک کر تکیہ بھگو رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس شخص کو شوٹ کر دے جو فریب دینے کے بعد بھی محبت کا دعویٰ کر رہا تھا۔ پھر یہ بھی کہا، بدگمان نہیں ہونا، اب اور کیا رہ گیا تھا؟ سوچتے سوچتے اس کا دماغ پھٹنے لگا تھا۔ صبح کے قریب کہیں جا کر نیند مہربان ہوئی، اور یہ بھی اچھا ہوا، ورنہ مسلسل ذہنی انتشار سچ مچ اسے پاگل کر دیتا۔ صبح معمول کے مطابق جب وہ خود سے نہیں اٹھی تو امی قدرے تشویش سے اسی کے پاس آئی، اور وہ بے سود بخار میں جل رہی تھی۔ اس کے امی کے ہاتھ پاؤں پھول کے فوراً جا کر ابو کو بتایا تو وہ بھی بھاگے آئے۔
پھر بظاہر تو امی کو تسلی دیتے رہے، لیکن اندر ہی اندر خود پریشان ہو گئے تھے کہ اچانک اسے کیا ہو گیا ہے۔ کل تک تو اچھی بھلی تھی۔ شام میں توصیف نے پہلے فون کیا اور جب اس کی بیماری کا معلوم ہوا تو اسی وقت خود چلایا، حالانکہ جان گیا تھا کہ اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے، اور وہ اس کی دیدہ دلیری پر حیران رہ گئی۔ کسی دھڑلے سے اس کے کمرے میں چلایا تھا۔ امی نے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود کسی کام کے بہانے کمرے سے چلی گئی تو وہ کرسی اس کے بیڈ کے قریب کھینچ کر بولا، بہت بیوقوف ہو تم، ایک ذرا سی بات کو اتنا خود پر طاری کر لیا۔ پھر اس نے شاکی نظروں سے اسے دیکھنے پر نظریں چرا کر بولا، حقیقت جانے بغیر تمہیں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کیا؟ یہاں سے جاتے سمے میں اپنا دل اور دل میں بسنے والا ہر جذبہ تمہارے نام نہیں کر کے گیا تھا تو میرا یقین کرو صوبیہ، خدا کے لیے توصیف احمد بس کریں۔ وہ انتہائی عاجزی سے آواز دبا کر چیخی، میرے گرد لفظوں کا جال مت بنیں، یہ آپ مردوں کا شیوا ہے، محبت کرنا جانتے نہیں لیکن محبتوں کا فریب ضرور دیتے ہیں۔ پلیز صوبیہ، میری محبت پر شبہ نہیں کرو، پہلے میری بات تو سن لو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ پلیز چلے جائیں یہاں سے۔ وہ سچ مچ منتفر ہو رہی تھی، اس کی طرف سے منہ موڑ گئی تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر چلا گیا۔ یوں ہی کتنے دن گزر گئے، اس نے ابھی تک اس ستم ظرفی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، بس اپنے آپ سوچتی کرتی رہتی۔ سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ وہ اسے شخص کے ساتھ کیا سلوک کرے جو اس کی دنیا میں آگ لگا کے اسے بس ذرا سی بات قرار دے رہا تھا، اور ایسے ناقابل اعتبار کے ساتھ وہ بقایا زندگی کیسے گزارے گی۔ وہ مسلسل سوچتی، اپنی ہاتھ سوچ کے اختتام پر کتنی دیر تک نفی میں سر ہلاتی، گویا وہ کسی طرح بھی اسے سے سمجھوتا کرنے پر آمادہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ بہرحال پھر جیسا کہ اس کی رخصتی کا دور و مدار خود اس کی رضامندی پر تھا، کیونکہ توصیف کی طرف سے ملاقات کی شرط کے جواب میں اس نے پہلے امی ابو سے یہ یقین حاصل کر لیا تھا کہ فیصلے کا اختیار اسے ہوگا اور اس کا فیصلہ تسلیم بھی کیا جائے گا، اور اس وقت اسے صرف یہی خیال تھا کہ وہ اس کی غلطی کا ساتھ لائے گی۔ اس نے اس سے زیادہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن اب وہ واقعی سے سوچنا پڑ رہا تھا اور یہ اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ محبت کا تناور درخت جس کی جڑیں اس کے اندر بہت دور تک پھیلی تھی، اسے نکال پھینکنے پر وہ قادر نہیں تھی۔ عجیب متضاد کیفیات میں گر گئی تھی، نہ دستبردار ہونے کو تیار، نہ پانے کی خواہش، جبکہ وہ اس روز کے بعد سے آیا ہی نہیں، نہ فون کیا۔ کزن خاموشی اختیار کیے ہوئے تھا تاکہ وہ یکسوئی سے سوچ سکے۔ اس کے خیال میں اس کا رد عمل فطرتی تھا، کیونکہ بالکل اچانک اسے ایسی بات معلوم ہوئی تھی جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، اور جہاں اسے سرمد پر غصہ آیا تھا جو انجانے میں اور بے موقع اس کا راز فاش کر گیا تھا، وہاں خود اپنے آپ پر بھی جھنجھلاتا کہ اس نے آتے ہی شادی کیوں نہ کر لی، خواہ خواہ کی ضد کے پہلے اس سے ملاقات کرے گا، اور اب تو یوں لگ رہا تھا جیسے اپنی خواہ خواہ کی ضد کی سزا مل رہی ہو۔ کسی پل قرار نہیں تھا اس کے پاس جانے کا سوچتا، لیکن ہمت نہیں بڑھتی تھی۔ اس روز کس قدر منتفر نظر آ رہی تھی وہ، کاش وہ اس کی بات سن لیتی۔ حقیقتاً وہ اس سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا تھا۔ پہلی ملاقات میں اس نے سوچا تھا کہ وہ اسے نرما کے بارے میں سب کچھ بتا دے گا، لیکن اس روز پہلے وہ کچھ روٹھی سی تھی، پھر اس کا منہ ٹھیک ہوا تو وہ بھول گیا تھا، اور دوسری بار تو سرمد نے آ کر ساری گڑبڑ کر دی، ورنہ شاپنگ کے بعد وہ اطمینان سے اسے چائنیز لے جاتا اور پھر اپنی رام کہانی سناتا تو کم سے کم وہ اس سے اس حد تک متنفر تو نہ ہوتی۔ بہرحال اس نے قصدن خاموشی تو اختیار کر لی، لیکن خود بہت ڈسٹرب تھا، اوپر سے اماں نے اور پریشان کر دیا۔ اب کاہے کی دیر ہے، میں آج ہی جاتی ہوں صوبیہ کے گھر اور اسی مہینے کی تاریخ لے آؤں گی۔ نہیں اماں، ابھی نہ جائیں، وہ بلکھلا کر فوراً بولا۔ کیوں، تم اس سے مل تو چکے ہو اور یہی تمہاری شرط تھی، پھر کیوں منع کر رہے ہو؟ میں منع نہیں کر رہا۔ وہ خدشہ اس کے لبوں تک آتے رہ گیا کہ کہیں وہ منع نہ کر دے۔ فوراً سنبھل کر بولا، میرا مطلب ہے کچھ دن رک جائیں۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں کیوں؟ اماں اب کے کچھ سننے کو تیار نہیں تھی، وہ جذبر ہو کر بولا، ابھی میں لاہور جا رہا ہوں، وہاں پتہ نہیں کتنے مہینے، 2 مہینے لگ جائیں۔ لاہور کیا کرنے جاؤ گے؟ کام ہے آفس کا، وہ اور بہت ضروری ہے، بس وہاں سے آ جاؤں، پھر چاہے آپ اسی مہینے کی تاریخ رکھ دیجیے گا۔ وہ بامشکل خود پر قابو پا کر لہجے کو خوشگوار بنا سکا تو اماں کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہیں ان کی مجبوری سمجھنا چاہیے، وہ کب تک اپنی لڑکی کو بٹھائے رکھیں گے؟ اس سے چھوٹی بیا کی شادی ہوگی، کیا لوگ باتیں نہ بناتے ہوں گے؟ اگر نکاح نہ ہوا ہوتا تو وہ یقیناً اس کے لیے کوئی اور رشتہ دیکھتے۔ مجھے احساس ہے اماں، وہ سر جھکاتے ہوئے بولا، صحیح معنوں میں اسے اب احساس ہو رہا تھا، خاک کا احساس ہے، پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ۔ خیر میں جا رہی ہوں، بتاؤں گی انہیں کہ تم لاہور جا رہے ہو، مہینے 2 مہینے کے بعد آؤ گے تو شادی کی تاریخ رکھ دیں گے۔ انہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، اطمینان ہو جائے گا انہیں۔ اماں بڑے اطمینان سے انہیں اطمینان دلانے چل دی۔ وہ پہلے تو دیکھتا رہ گیا، پھر کسی خیال کے تحت فوراً اس کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ محض اتفاق تھا کہ دوسری طرف کسی نے ریسیور اٹھایا
اور اس کی آواز سنتے ہی وہ منت سے بولا پلیز صوبیہ فون بند نہیں کرنا، بس میری ایک بار بات سن لو۔ فرمائیے۔ اس کے لہجے کی بیزاری اسے بری طرح محسوس ہوئی، جب ہی رک کر بولا وہ ایسا ہے کہ ابھی اماں تمہاری طرف آ رہی ہیں۔ پھر اس نے درجہ کٹھور پن کا مظاہرہ کیا، پہلے یہ تو پوچھو کہ وہ کیوں آ رہی ہیں۔ سوری مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ دیکھو صوبیہ اس طرح بات نہیں کرو۔ وہ بہرحال مرد تھا، ایک حد تک ہی برداشت کر سکتا تھا، پھر دوسری طرف کھڑی لڑکی اس کی دسترس سے بہت دور بھی نہیں تھی۔ شرعی اور قانونی حق حاصل ہو چکا تھا، چاہتا تو اسی وقت سب کے درمیان اسے اٹھا کر لا سکتا تھا اور اپنے اسی حق کے باعث دو ٹوک کر کہنے لگا تمہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم میری منکوہ ہو، یاد رکھ کر ہی تو خسارے میں رہی ہوں۔ اس نے کہہ کر کال بند کر دی، جس سے وہ جھنجھلا گیا۔ پھر اس کے پاس اماں کا انتظار کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا اور وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ دکھی کیفیت سے نکل کر اب وہ غصے کی حالت میں تھی، یعنی تو چوری اور اوپر سے سینہ زوری۔ وہ تل ملا کر سوچ رہی تھی اور خود تو قابل بھروسہ نہیں رہا تھا اور اس کی آزمائش چاہتا تھا کہ پہلے دیکھوں گا آیا وہ میری ہم مزاج ہے کہ نہیں۔ مزید اب روب جما رہا تھا کہ تم میری منکوہ ہوں۔ وہ سر جھٹک کر کچن میں آ گئی، بھابھی ٹرے میں لذواں سجا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ توصیف کی اماں آ چکی ہیں، پھر بھی قصدن انجان بن کر پوچھنے لگی کون آیا بھابھی؟ تمہاری ساس۔ بھابھی نے پہلے کام میں مصروف رہ کر جواب دیا، پھر اسے دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگی لگتا ہے آج تو بڑی بھی تاریخ لے کر ہی جائیں گی۔ کیا مطلب؟ وہ ٹھٹک گئی۔ کیسی مقصد سے آئی ہیں؟ ہاں شاید امی سے کہہ رہی ہیں کہ توصیف 1-2 مہینے کے لیے لاہور جا رہا ہے، اس کے واپس آتے ہی شادی کریں گی اور اسی حساب سے تاریخ رکھنے کو کہہ رہی تھی۔ اچھا۔ بھابھی کے سامنے وہ اس قدر کہہ کر پھر فوراً وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور بہت مسترب سے ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ اندیشہ تھا کہ کہیں امی سے پوچھے بغیر حامی نہ بھر لیں، گو کہ وہ آپی کو بتا چکی تھی کہ ابھی وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، اور پتہ نہیں انہوں نے امی سے کیا کہا تھا۔ پھر اب تو صورتحال ہی اور تھی، یعنی وہ شادی شدہ تھا اور اس بارے میں اس نے ابھی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس حقیقت کو جان کر امی ابو کا رد عمل کیا ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو غصے میں آ کر فوراً اس رشتے کو ختم کرنے کی بات کریں، یا پھر اس کے برعکس اسے مجبور کیا جاتا، اور ان 2 باتوں سے ہٹ کر وہ خود سے کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی جب ہی کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا، حالانکہ وہ حد درجہ منتفر ہو چکی تھی۔ دل یہی چاہتا تھا کہ اپنی محبت کے قاتل کو کبھی معاف نہ کرے اور ہمیشہ کے لیے اس سے قطع تعلق کر لے، لیکن کیونکہ وہ جذباتی لڑکی نہیں تھی، اس لیے دل کی بات سننے کے باوجود فوری رد عمل کرنے کی بجائے دوسرے پہلوؤں پر سوچنے بیٹھ جاتی تو ہر پہلو سے خود کو خسارے میں محسوس کرتی۔ محبت سے دستبردار ہو کر دل کو سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد اپنی طرف ہونے والی سنگ باری کو وہ نہیں روک سکتی تھی۔ ظاہر ہے 5 سال کم نہیں ہوتے، جہاں سب اس کی رخصتی کے منتظر تھے وہاں وہ طلاق لے کر اطمینان سے نہیں بیٹھ سکتی تھی۔ بہرحال ان ساری باتوں کو سوچنے اور سمجھنے کے باوجود وہ فوری شادی پر تیار نہیں تھی، اس لیے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ امی ابو کو بلا کر منع کر دے کہ وہ ابھی شادی کے لیے حامی نہ بھرے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک امی نے براس اس سے اس سلسلے میں بات نہیں کی تھی۔ آپیاں اب بیا کا سہارا لیتی، اس لیے اسے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ کتنی دیر تک اپنی بے بسی پر کرتی رہی، پھر محض دھیان ہٹانے کی خاطر میگزین اٹھا کر اس کی ورقدانی کرنے لگی۔ توصیف کی اماں چلی گئی، اس کے بعد وہ کمرے سے نکلنے کا سوچ رہی تھی کہ امی خود آگے، غالباً ان کے پاس وقت نہیں تھا کہ پہلے آپی کو بلاتی پھر اپنی بات اس تک پہنچاتی۔ خود ہی کہنے لگی توصیف کی اماں شادی کی تاریخ لینے آئی تھی اور میرا بھی یہی خیال ہے کہ اب مزید دیر نہیں ہونی چاہیے، انہوں نے 2 مہینے بعد کا کہا ہے۔ امی خاموش ہو کر سوال نظروں سے دیکھنے لگی اور اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہوں نے اسے خبردار کیا یا اس کی رضامندی مانگی ہے۔ جب یہ چپ چاپ انہیں دیکھے گی تو قدر توقف سے وہ کہنے لگی میں آج تمہارے ابو سے بات کر لیتی ہوں، پھر انہیں تاریخ دے دیں گے۔ نہیں، اس کے منہ سے بلا ارادہ ہی نکل گیا، پھر فوراً سنبھل کر کہنے لگی میرا مطلب میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ امی کا انداز تیکھا تھا، اس لیے وہ ان سے اصل بات کہنے سے ہچکچا گئی اور کچھ رک کر بولی اس لیے میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا صوبیہ۔ امی تنبیہ لہجے میں ٹوک کر بولی یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کبھی توصیف کی کوئی شرط لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کبھی تم، اور اب تم کیا فیصلہ کرنا چاہتی ہو؟ اول تو توصیف میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اگر ہوتی بھی تو اس مقام پر ہم سوائے نظر انداز کرنے کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن میں کیا کروں؟ چاہوں بھی تو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ اس کی عاجزی سے کہنے پر امی چون کر بولی کیا مطلب؟ کیا نظر انداز نہیں کر سکتی؟ اور وہ پہلے شش و پنج میں گرفتار ہوئی، پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی تو امی کچھ پریشان ہو کر قریب آ گئی اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے بولی صوبیہ کیا بات ہے بیٹا مجھے بتاؤ، یوں روک کر مجھے پریشان مت کرو، جانتی ہو میرا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ ان کی آخری بات پر وہ ہتھیلیوں سے آنکھیں رگڑنے لگی، پھر سر جھکا کر بولی جسے یہ توصیف کا نہیں خود اس کا جرم ہو، وہ توصیف نے امریکہ میں شادی کر لی تھی۔ کیا؟ امی ایک دم سناٹے میں آ گئی، اس نے
انہی نظروں سے دیکھا، پھر اپنے کندھے پر رکھے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ چون کر پوچھنے لگی، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ کیا توصیف نے خود بتایا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر بس معلوم ہو گیا، ایسے کیسے کسی نے کہہ دیا اور تم نے یقین کر لیا؟ ایسے نہیں کسی نے کہا اور توصیف نے جھٹلایا بھی نہیں ہے، پھر کیسے یقین نہ کروں؟ اس نے کہا تو امی کتنی دیر تک پرسوچ انداز میں اسے دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، اب کہاں اس کی بیوی؟ پتہ نہیں، شاید وہیں امریکہ میں ہے۔ وہ انکشاف کر کے بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی، جب بھی جذبر ہو کر بولی، کیا اس کی اماں کو معلوم ہے؟ امی کے ذہن میں مسلسل سوال اٹھ رہے تھے اور وہ الجھ کر بولی، مجھے یہ سب نہیں معلوم، میں نے زیادہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی، آپ بتائیں میں کیا کروں؟ کیا یہ بات نظر انداز کر دینے والی ہے؟ اس کی امی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور خود کلامی کے انداز میں بولنے لگی، یہ تو اچھا نہیں کیا توصیف نے، اس خدشے کے پیش نظر تو ماں بہن نے پہلے ہی یہاں نکاح کیا، پھر بھی دیکھنے میں تو ایسا نہیں لگتا، اب میں تمہارے ابو کو بتاؤں گی تو کتنا افسوس ہوگا انہیں۔ پھر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، سنو، تم ابھی کسی سے ذکر نہیں کرنا اور دیکھو دل پر بوجھ نہیں ڈالو، پتہ نہیں اصل حقیقت کیا ہے۔ اصل حقیقت تو یہی ہے کہ امی کے وہ شادی کر چکے ہیں۔ ہاں، لیکن امی کچھ کہتے کہتے رکی، پھر اٹھتے ہوئے بولی، بہرحال تم کسی سے ذکر نہیں کرنا اور اطمینان رکھو، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اس نے خاموشی سے امی کو جاتے ہوئے دیکھا، پھر سودگی میں گر کر پیشانی گھٹنوں پر رکھ لی، امی کو بتا کر جانے کیوں دل کا بوجھ بجائے کم ہونے کی اور سوار ہو گیا تھا۔ گو کہ یہ حقیقت چھپنے والی نہیں تھی، جیسے اس پر آشکار ہوئی اسی طرح کبھی نہ کبھی اور سب پر بھی جان جاتے، لیکن پتہ نہیں کیوں اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ شخص جو سب کی نظروں میں ایک مقام رکھتا تھا، اس کی لرزش کے قصے زبان زدام ہوں گے، اور اس سوچ میں محبت کے ساتھ اس بندھن کا بھی دخل تھا، گویا اس کے لاشعور میں یہ بات موجود تھی کہ وہ بہرحال اس کا شوہر ہے۔ پھر اگلے 2-3 روز تک وہ منتظر رہی کہ امی پھر اس سلسلے میں بات کر کے اسے خریدنے کی کوشش کریں گی، لیکن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ البتہ اس رات ابو نے اسے اپنے کمرے میں بلا لیا، پہلے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر پوچھنے لگے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے جی؟ اس نے چون کر دیکھا تو کہنے لگے، بیٹا شادی تو تم ابھی کرنا نہیں چاہتی اور مجھے تمہارا یوں بیکار بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، کسی اور سبجیکٹ میں ماسٹر کر لو، اور بہت سے کورسز ہیں، میرا مطلب ہے خود کو مصروف کرو۔ پھر خوبصورتی سے اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے کہنے لگے، دھیان بٹانا ضروری ہے بیٹا، ورنہ مسلسل ایک ہی بات کو سوچ سوچ کر اور اس پر کٹتے ہوئے تم کبھی صحیح فیصلہ نہیں کر سکو گی۔ پہلے اپنے اندر کی گھٹن سے نجات حاصل کر لو، پھر سوچو، اور مجھے یقین ہے کہ بیٹا کہ تم کبھی غلط فیصلہ نہیں کرو گی۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے توصیف کو صفائی کا موقع ضرور دینا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی۔ اس نے سر جھکا لیا تو ابو نے مزید سلسلے میں کچھ نہیں کہا، گویا ان کے نزدیک اتنا ہی کافی تھا، اور دوبارہ پہلی بات کی طرف آ گئے، ہاں تو اب کیا کرنا چاہو گی؟ اور وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں جاب کر لوں، تمہاری مرضی، میری طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ شکریہ ابو، اس نے کہا، پھر ان کی اجازت سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ابو نے ٹھیک کہا تھا، دھیان بٹانے کی ضرورت ہے، گزشتہ 1 ماہ سے مسلسل ذہنی انتشار کا شکار تھی، اب پہلے مرحلے پر ہی یعنی ضرورت ہے کہ اشتہار دیکھتے ہوئے اس کا دھیان بٹ گیا تو ایک طرح سے اس نے خود کو پرسکون محسوس کیا، ورنہ تو لگتا تھا کہ کسی بھی وقت اس کا ذہنی توازن بگڑ جائے گا۔ بہرحال 1-2 جگہ اس نے اپلائی کر دیا اور کوئی 2 ہفتے بعد ایک جگہ سے انٹرویو کی کال آئی تو وہ خوش ہوگی، امی کو بتا کے ان کے کمرے سے نکل رہی کہ فون کی بیل سن کر لابی میں آ گئی، ریسیور اٹھا کر ہیلو کہا، کیسی ہو صوبی؟ اس کے لہجے کی غیر معمولی سنجیدگی پر اس کا دل ڈوبنے لگا، کچھ رک کر بولی، آپ کیسے ہیں؟ کسی نہ کردہ گناہ کی سزا بھگت رہا ہوں، مزید ستم یہ کہ سزا کی مدت بھی معلوم نہیں، کیا واقعی نہ کردہ گناہ ہے؟ اس کے لہجے میں آپ ہی آبت انسا اسمائے میں نزدیک، البتہ تم جو چاہو سمجھ سکتی ہو۔ لاہور سے کب آئے؟ وہ بات بدل گئی، لاہور نہیں گیا، بلکہ مجھے جانا ہی نہیں تھا، وہ تو محض اماں کو تمہاری طرف آنے سے روکنے کی خاطر۔ خیر چھوڑو، کوئی اور بات کرو۔ وہ خاموش رہی تو قدرے توقف سے کہنے لگا، سنو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، دیکھو منع نہیں کرنا۔ سوچوں گی، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا، اپنے کمرے میں آئی، اس کے لہجے کی سودگی کو بری طرح محسوس کر رہی تھی اور اپنی یہی کیفیت اسے پریشان کر رہی تھی، کبھی ایک دم اس سے متنفر ہو جاتی اور کبھی دل چاہتا کہ سب بھلا دے، ملنا چاہتی اور ملنے کا خیال پریشان بھی جاتا، جب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اس وقت بھی وہ بہت کوشش کے باوجود اس کے خیال کو جھٹک نہیں سکی تھی، ایسے ہی گمسم سی بیٹھی تھی کہ بیا آ گئی۔ شادی کے بعد وہ کافی موٹی ہو گئی تھی، لیکن انداز ویسے بچکانے سے تھے، اس کے سامنے دھم سے گری تو وہ اپنی جگہ اچھل گئی، جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی، توبہ ہے بیا، تم تو دن بدن پھیلتی جا رہی ہو، کچھ کنٹرول کرو خود پر ورنہ پھٹ جاؤ گے۔ اس نے کہا تو بیا اور زور سے ہنسی، فیصل بھی یہی
یہی کہتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، ڈیٹنگ کرو اس کا مشورہ بیا کو بالکل پسند نہیں آیا۔ منہ بنا کر بولی، اوہ مجھ سے نہیں ہوگی۔ پھر پوچھنے لگی، کیا بہت بری لگتی ہوں؟ یہ تو فیصل سے پوچھو، وہ کہتے ہیں بری تو نہیں لگتی، بس ڈرتا ہوں کہ کہیں لوگ تمہیں میری آپا جان نہ سمجھنے لگیں۔ اس نے بڑی سادگی سے بتایا اور وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، کوئی نہیں، وہ پہلے اپنے آپ کو تو دیکھیے، گنجا سر، موٹی توند، چھی چھی، شرم کرو، شوہر ہیں تمہارے۔ اس نے فوراً ٹوکا تو مسکرا کر بولی، غلط تو نہیں کہہ رہی، کیا ان کا سر گنجا نہیں ہے اور کیا؟ اچھا بس یہ کوئی خامیاں نہیں ہے، اصل تو انسان کا کردار ہوتا ہے، مزاج ہے، اور اس لحاظ سے تو وہ بہت اچھے ہیں، تمہیں چاہتے بھی بہت ہیں۔ وہ فیصل کی خوبیاں گنوا کر بولی تو بیا نے فوراً اعتراف کیا، یہ تو ہے، بس تو اور کیا چاہیے تمہیں؟ مجھے تو واقعی کچھ نہیں چاہیے، تم بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے؟ میں جاب کر رہی ہوں، دیکھو آج ایک جگہ سے انٹرویو کی کال آئی ہے۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ بیا کا اشارہ توصیف کی طرف ہے، پھر بھی یکسر انجان بن گئی اور تکیے کے نیچے سے لفافہ نکال کے اسے دکھانا چاہتی تھی، لیکن وہ اس کا ہاتھ جھڑ کر بولی، یہ جاب کا مشورہ کس نے دیا ہے تمہیں؟ ابو نے۔ نہیں، میرا مطلب ہے ابو کو میرا فارغ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، میں نے سوچا جاب کر لوں۔ میں سمجھی نہیں۔ بیا واقعی الجھ گئی تھی، کیونکہ اس سے ابھی اصل صورتحال معلوم نہیں تھی، اور وہ تمہاری شادی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں، بس میں ابھی کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ نظریں چرا کر بولی، کیوں؟ کوئی خاص بات نہیں یار، چھوڑو اس قصے کو، یہ بتاؤ امی سے ملی ہو؟ اس نے جھنجھلا کر بات بدلی۔ ہاں، سب سے مل کر آ رہی ہوں۔ بیا جواب دے کر پھر اسی بات پر آ گئی، نہیں آخر تم شادی سے کیوں منع کر رہی ہو؟ اور ابو نے بھی بڑے آرام سے تمہیں جاب کی اجازت دے دی، مجھے تو کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے، سچ بتاؤ صوبیہ، کیا ہوا ہے؟ کوئی گڑبڑ نہیں ہے، بے شک امی سے پوچھ لو، اس نے اکتا کر کہا۔ تو بیا کچھ دیر تک کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی، پھر پوچھنے لگی، توصیف بھائی آئے تھے؟ ابھی تمہارے آنے سے کچھ دیر پہلے فون آیا تھا، ان کا ٹھیک ٹھاک ہے، تمہارا پوچھ رہے تھے؟ بیا نے توصیف کے آنے کا پوچھا، اور وہ ان کا فون کا بتا کر قصدن مبالغہ آرائی سے کام لینے لگی۔ بہت ہلکا پھلکا انداز تھا، اور تھوڑی کوشش سے وہ بیا کا دھیان بٹانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ انٹرویو دے کر نکلی تو کچھ مایوس تھی، کیونکہ بہت ساری لڑکیاں تھیں اور انہیں امید تھی کہ قسمت خاص اس پر مہربان ہوگی، بلکہ قسمت سے تو یوں بھی شاکی تھی۔ بہرحال ایسے مایوسی کے عالم میں وہ سٹاپ پر کھڑی تھی کہ توصیف نے گاڑی بالکل اس کے قریب آن کر روکی۔ غالباً دور ہی سے دیکھ لیا تھا، اور وہ ایک دم پیچھے ہٹی، پھر اس پر نظر پڑی تو رک گئی، جس پر اس نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ آ جاؤ، میں ڈراپ کر دوں گا۔ وہ فوراً بیٹھنے کی بجائے دور سے آتی بس کو دیکھنے لگی۔ کم آن صوبیہ، وہی لہجہ جس پر سب بھلا دینے کو دل چاہتا تھا۔ اس نے ہونٹ بیچ کر دیکھا، پھر بیٹھتے ہی بولی، مجھے گھر جانا ہے، گھر ہی لے جاؤں گا، زو مینی جملہ کہہ کر اس نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر قدرے توقف سے پوچھنے لگا، یہاں کس سلسلے میں آئی تھی؟ انٹرویو کے لیے آئی تھی۔ انٹرویو؟ پھر فوراً سمجھ کر بولا، جاب کا ارادہ ہے؟ ہوں۔ وہ مختصر جواب دے کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ اب خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سنو، کچھ دیر بعد اسے متوجہ کرنا پڑا، اس طرح منہ موڑ کر مت بیٹھو پلیز۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ تعصب سے کہہ کر سامنے دینے لگی۔ بہت ناراض ہو؟ میں کیوں ناراض ہونے لگی؟ اور اگر ہوں بھی تو مجھے بہت فرق پڑے گا۔ وہ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑا، جو زندگی میں کچھ کشش محسوس ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، وہ طنزیہ ہنسی، تمہیں شاید میرا یقین نہیں ہے، آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ وہ اس کی بات یکساں نظر انداز کر کے ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ فکر مت کرو، تمہیں گھر ہی لے جاؤں گا۔ وہ جذبات سی ہو کر خاموشی اختیار کر گئی، اور کچھ دیر اس کے بولنے کا انتظار کرنے کے بعد وہ کہنے لگا، سنو، نرما کے بارے میں نہیں پوچھو گی؟ کیا پوچھوں؟ وہ الٹا سے پوچھنے لگی تو وہ ذرا سے کندھے کچا کر بولا، یہی کون ہے وہ، اور میں نے اس سے شادی کیوں کی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ اس کے حد درجہ کٹھور پن پر چیخ پڑا، میرا ذاتی معاملہ؟ تمہارا میری ذات سے کوئی تعلق نہیں؟ بتاؤ، کیا ہمیشہ اسی طرح مجھ سے لا تعلق رہ سکتی ہو تم؟ احساس ہونے پر وہ ہونٹ بھینچ گیا، اور کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگا، بہرحال تمہیں جاننے سے دلچسپی ہے یا نہیں، میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نرما سے مجھے جذباتی وابستگی نہیں تھی، اور ہو سکتی بھی نہیں تھی، کیونکہ میں اپنا دل اور دل میں بسنے والا ہر جذبہ یہی تمہارے نام کر گیا تھا۔ اس کے بعد میرے پاس کیا تھا جو میں کسی اور کی جولی میں ڈالتا؟ بلکہ نرما نے تو مجھے سنو مین، برف کا آدمی کا خطاب دے ڈالا تھا، کیونکہ اسے دیکھ کر میرے اندر کبھی ہلچل نہیں مچی۔ یوں سمجھو وہ میری زندگی میں آئی ہی نہیں، کیونکہ ایک مجبوری کا بندھن تھا جیسے میں مجبوری میں سمجھ کر بھی نہیں نبھا سکا۔ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا کہ وہ کوئی سوال کرے گی، لیکن وہ کچھ نہیں بولی۔ تب وہ تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگا، میں جب یہاں سے گیا تو میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ رہائش کا تھا، کیونکہ کچھ لیٹ ہو جانے کی وجہ سے ہاسٹل میں مجھے جگہ نہیں ملی تھی۔ ایک پاکستانی بھائی نے از ہمدردی کچھ دن اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اسی دوران میں نے کوشش کی کہ کسی کو اپنے ساتھ شریک کر کے ایک چھوٹا سا اپارٹمنٹ کرائے پر لے لوں، اور ایسا تو نہیں ہوا۔ البتہ نرما کے اپارٹمنٹ میں بطور
पेनगेस्ट मेरा मसला हल हो गया। निर्मा अपनी अमेरिकन माँ के साथ रहती थी, इसका बाप पाकिस्तानी था और इसकी वही पुरानी कहानी थी, यानी इसका बाप तालीम करने अमेरिका गया था, इसकी माँ से शादी इसका बाप तालीम हासिल करने अमेरिका गया था, इसकी माँ से शादी की और जब तक वहाँ रहा इस बंधन को निभाया। फिर जब तालीम ख़त्म हो गई तो वापस आने से पहले उसे तलाक दे आया। इस वक्त निर्मा 2 साल की थी। बहरहाल निर्मा और इसकी माँ ने मुझे यही कहानी सुनाई थी। मुझे नहीं मालूम इस में कितनी सदाकत है और मुझे इससे कोई गर्ज भी नहीं थी। ज़ाहिर है मेरा मसला रहाइश था और मैं गलत बहनी से काम नहीं लूँगा। सोबिया, हकीकत ये है कि रहाइश के साथ मुझे कुछ घर सा आराम मिल गया था, यानी तन्हाई महसूस नहीं होती थी। गो कि निर्मा और इसकी वालदा की अपनी अपनी जॉब थी, फिर दूसरी मसरूफियात। इसके बावजूद रात में हम साथ खाना खाते थे, इसके बाद भी कुछ गपशप रहती जो अपने घर से दूरी के एहसास को किसी हद तक कम कर देती थी। और यकीन करो मैंने इब्तिदा में ही इन दोनों को तुम्हारे बारे में बता दिया था और ये कि मैं आधा शादीशुदा हो चुका हूँ। फिर भी निर्मा की मम्मी ने मुझे मुश्किल में डाल दिया। वो फिर इस ख्याल से खामोश हुआ कि वो कुछ कहेगी, लेकिन इसने तो जैसे खुसूसन इस मामले में कुछ ना कहने की कसम खा रखी थी। बस इस खामोश होने पर एक लिहाज को से देखा, फिर फ़ौरन सीधी हो गई और इसको देख लेना ही काफ़ी था कि ये यकीन तो मिल गया था कि उसकी बात सुन रही है। जब भी वो मज़ीद गोया हुआ, असल में निर्मा की मम्मी को कैंसर था, फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत बाहिम्मत औरत थी, मुसलसल बीमारी से लड़ती रही। मेरी मौजूदगी में दोबारा इसकी ऐसी हालत हुई कि मैं समझा ज़िंदगी से इसका नाता टूट रहा है, लेकिन वो कहती मैं अभी नहीं मरूंगी और वाकई यूँ लगा जैसे इसने मौत को शिकस्त दे दी हो। फिर तीसरी बार वो हिम्मत हार गई या शायद थक गई थी। इस वक्त जब मैंने कहा कि वो ठीक हो जाएंगी तो वो मायूसी से बोली कि नहीं, अब मैं ठीक नहीं हो सकती। और तभी इसने मुझे निर्मा से शादी करने का कहा था। वही बात थी कि वो बेटी की तरफ से पुरसुकून होना चाहती थी। इसके बाद जाहिर है कि निर्मा का कोई नहीं था। बहरहाल मैं निर्मा से शादी के लिए तैयार नहीं था। अलबत्ता निर्मा के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके दिल में क्या था। पहले इसने भी शादी से इनकार किया, फिर जब माँ की हालत देखी तो मुझसे आजिज़ी से बोली थी कि मैं इससे शादी कर लूँ, मम्मी को दिखाने की खातिर ही सही। इसके बाद जब चाहे इसे छोड़ सकता हूँ। यूँ एक मरती हुई औरत की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर हमारी शादी हुई, लेकिन वो शादी नहीं थी सोबिया, क्योंकि निर्मा ने लाल जोड़ा ज़रूर पहना, लेकिन तुम्हारी कसम मैंने इसे बीवी नहीं माना और ना बनाया। इसके पहलू बदलने पर एक नज़र इस पर डालकर बोला, इस वक्त अपनी अजीज़ तरीन हस्ती की कसम खाना मेरी मजबूरी है। बहरहाल इसके बाद कोई इस वक्त अपनी अजीज़ तरीन हस्ती की कसम खाना मेरी मजबूरी है। बहरहाल इसके बाद कोई हफ्ता 10 दिन निर्मा की मम्मी ज़िंदा रही थी। फिर निर्मा को फ़ौरन तलाक देना कोई ऐसा मुश्किल तो नहीं था, लेकिन वो लड़की बिल्कुल तनहा हो गई थी, फिर एक सदमे से दो चार थी। मज़ीद तलाक देकर से ये साथ लाना कि मैं भी इसका कुछ नहीं, ये ज़्यादती मैं नहीं कर सका और शायद यही मेरा जुर्म है कि इंसानियत के नाते मैंने इसका दुख शेयर किया और इसकी दिलजोई की और बस। वो बात ख़त्म करके से देखने लगा तो वो रास्ते पर नज़र दोहराते हुए बोली, मेरा ख्याल है अब गाड़ी घर की तरफ मोड़ लें। वो इस दर्जा बेतनाई पर बुरी तरह सुलग गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। फ़ौरन एक मोड़ काटा और स्पीड से गाड़ी भगाने लगा। इसकी अचानक और खामोशी और लम्हा बा लम्हा बढ़ती स्पीड ने इसके गुस्से को जाहिर कर रही थी, जिससे अंदर ही अंदर वो कुछ ख़ाइफ सी हो गई थी। जैसे ही इसने घर के सामने गाड़ी रोकी फ़ौरन उतर कर अंदर चली गई। ये नहीं था कि इसे तौसीफ अहमद की बातों पर यकीन ही आया था। यकीन करने के बावजूद अजीब सी उलझन में गिरफ्तार हो गई थी। रात की 3 देर तक वो इसकी बातों को नए सिरे से सोचती रही और गो के किसी पहलू से वो इस पर शुबा नहीं कर रही थी। फिर भी जाने कैसी कसक थी, यूँ लग रहा था जैसे कहीं कोई गलती ज़रूर हुई है। और कितना उलझने के बाद भी वो समझ नहीं पाई कि बजाय खुश होने के कि वो बेचैन सी क्यों है। सुबह नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद अभी वो सोच ही रही थी कि आज आप ही की तरफ चली जाएगी तो तौसीफ का फ़ोन आ गया। कल जिस तरह आखिर में वो गुस्से में गया था, इससे वो अभी तक खाइफ थी। जब भी इसकी आवाज़ सुनकर कुछ घबरा सी गई और वो पहले शिकवे करते हुए बोला, तुमने तो शायद कसम खा रखी है खुद फ़ोन ना करने की। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। इसके बुझे हुए लहजे को नज़रअंदाज कर गया। खैर ये बताओ फिर तुमने क्या सोचा है, किस बारे में? वो बिला इरादा कह गई थी तो वो जैसे बामुश्किल खुद पर जब्त करने के बाद कहने लगा, देखो सोबिया, तुम ना नादान हो ना अनजान, खुद को कितना भी लाताल्लुक़ ज़ाहिर करो, लेकिन मैं यकीन से कह रहा हूँ कि तुम्हारी सुबह भी मेरे नाम से हुई होगी और शाम भी। फिर ये कैसे मुमकिन है कि कल मेरी सारी बातें सुनने के बाद तुमने कुछ सोचा ना हो? ठीक तो कह रहा था। वो किसी तरह इसे जटला नहीं सकती थी। जब भी कुछ रुक कर बोली, आपका यकीन गलत नहीं है, मैंने बहुत सोचा लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुँची। इसकी खुद एतमादी लौट आई और वो पूरे एतमाद से बोलने लगी, देखें ना तौसीफ अहमद, ये कोई मामूली या मजाक की बात तो नहीं थी। यानी आपने निर्मा से शादी की ख्वाह किसी भी मजबूरी के तहत आपको मुझे बताना चाहिए था। इसी वक्त मुझे सारे मामलात लिख भेजते, तब
تو میں سمجھتی کہ آپ نے مجھ پر اعتماد کیا اور اب یوں لگ رہا ہے جیسے آپ نے مجھے کسی قابل سمجھا ہی نہیں۔ یہ بات نہیں ہے صوبی، اصل میں سب کچھ اتنا اچانک ہوا، پھر میں تو آخر تک آمادہ نہیں تھا۔ چلے مان لیتی ہوں، پھر یہاں آ کر آپ نے کون سا بتا دی، ایک تیسرے شخص کی زبانی انکشاف ہوا نا میری جان۔ جو قصہ ختم ہو چکا ہے اسے دہرانا کوئی ایسا ضروری تو نہیں تھا نا، پھر بھی میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن کب بتاتا۔ ہماری ملاقات بس وہ قدر اطمینان سے ہوا کہ کسی طرح وہ بات کرنے پر آمادہ ہوئی تھی، لیکن وہ اس کے طرز مخاطب پر بھی نروس سی ہو گئی تھی۔ جب بھی کچھ بول نہیں سکی اور پوچھنے لگا کیا سوچنے لگی، کچھ نہیں، بس آپ انتظار کریں۔ کتنا انتظار؟ برس، 2 برس یا بس وہ دو ٹوک کر کہنے لگا میں اتنا انتظار نہیں کر سکتا، شام میں فون کروں گا، اس وقت بتا دینا میں اماں کو کب بھیجوں۔ لیکن وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف فون بند ہو گیا۔ وہ ریسیور رکھ کر اپنی کمرے میں آ گئی۔ اب آپی کی طرف جانے کا موڈ نہیں تھا، لیکن پھر سوچ کر کہ آج کوئی خاص کام نہیں ہے وہ تیار ہو گئی۔ آپی کے گھر میں اتفاق سے سب موسمی بخار کی لپٹ میں ہوئے تھے، بچے، آپی اور ان کی ساس، اور سارا گھر الٹا پڑا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی اور آپی سے الجھنے لگی، اتنی غیریت برتنے لگی ہیں اب کم سے کم فون ہی کر دیتی آدمی، دکھ سکھ میں بھی ایک دوسرے کے کام نہ آئے تو۔ اور وہ دولہا بھائی کہاں ہے؟ افسوس وہ اب بھی آج ہی گئے ہیں، 3 دن سے وہ بھی پڑے ہوئے تھے۔ اماں بے چاری الگ، آپی بتاتے ہوئے اٹھ بیٹھی، حد کرتی ہیں آپ بھی، وہ تاسف کا اظہار کرتی بچوں کے پاس ہے، انہیں چھو کر دیکھا، پھر ان سے کھانے کا پوچھا تو آپی کہنے لگی بس ایک پاپا کھایا ہے، دونوں نے، ڈاکٹر نے دلیا بتایا ہے اور اماں کے لیے کھچڑی اگر بنا دو تو میں ابھی بنا دیتی ہوں۔ آپی کے کمرے سے نکل کر پہلے ان کی ساس کے پاس ہے، کچھ دیر ان کا حال وال پوچھا، پھر کچن کیا رخ کیا، دونوں چولہوں پر دلیا اور کھچڑی ایک ساتھ چڑھا کر برتن دھو ڈالے، پھر پہلے سب کو کھلا پلا کر دوائی دی کے بعد صفائی میں لگ گئی۔ 3-4 دن سے جھاڑو نہیں لگی تھی، اتنی گرد تھی۔ آپی اور ان کی ساس بھی منع کرتی رہی، لیکن وہ کام میں لگی رہی۔ بچوں کی الٹیوں سے چادریں اور کتنے کپڑے خراب ہو چکے تھے وہ بھی دھو ڈالے، سارا دن اسی میں گزر گیا۔ امی کو اس نے دوپہر میں فون کر دیا تھا کہ اگر آپی کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو وہ شام میں آ جائے گی، ورنہ نہیں۔ شام میں دولہا بھائی ڈاکٹر کو ساتھ لے کر آئے، اسی وقت امی کا فون آ گیا۔ سب کی خیریت معلوم کرنے کے ساتھ انہوں نے اس کی واپسی کا پوچھا تو اس نے منع کر دیا، نہیں امی آج میں یہیں رک جاتی ہوں، آپی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صبح آپ آ جائیے گا، کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے۔ امی تشویش میں مبتلا ہونے لگی تو وہ فوراً بولی نہیں پریشانی کی کوئی بات نہیں، موسمی بخار ہے، ایسی حالت میں وہ بچوں اور اماں کی تیمارداری تو نہیں کر سکتی، پھر گھر کا کام الگ، ایسا نہ ہو زیادہ بیمار پڑ جائیں، اس لیے میں نہیں آ رہی۔ اچھا میں صبح آؤں گی، ٹھیک ہے۔ وہ فون رکھ کر کمرے میں آئی تو دولہا بھائی بولے شکریہ صوبیہ، تم نے آ کر بہت اچھا کیا، میں سارا دن پریشان رہا، پتہ نہیں گھر کی کیا حالت ہوگی، آپ کو پہلے ہی مجھے بلا لینا چاہیے تھا، میں نے کہا تھا ان سے، لیکن یہ کہنے لگے پتہ نہیں تم کیا سوچو گی کہ گھر میں ضرورت پڑی ہے تو بلا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ ہمیں اپنا نہیں سمجھتے۔ ارے نہیں تمہاری آپی تو بس، وہ آپی کو گھورنے لگی تو وہ فوراً موضوع بدل کر پوچھنے لگی اچھا خیر یہ بتائیں رات کے کھانے میں کس نے کیا کھانا ہے، میں جلدی سے بنا دوں سب کے لیے دودھ دلیا، البتہ تم اپنے لیے بلکہ چھوڑو تمہارے لیے میں چکن لے آؤں گا۔ انہوں نے کہا تو وہ ہنسنے لگی، کیا ہوا اللہ کی شان، بیمار لوگ دلیا کھائیں گے اور میں؟ وہ اسی طرح ہنستی ہوئی کچن میں آ گئی۔ پھر رات میں سونے کے لیے وہ آپی کی ساس کے کمرے میں آ گئی، کچھ دیر وہ اس سے یوں ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی اور انہی باتوں کے دوران انہوں نے اس سے اس کی شادی کی بابت پوچھا تھا، تبھی سے یاد ہے کہ توصیف نے شام میں فون کرنے کو کہا تھا اور اب آپی کی ساس تو سو چکی تھی، لیکن وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، کتنے یقین سے کہہ رہا تھا تمہاری صبح میرے نام سے ہوتی ہوگی اور شام بھی، اس کے ہونٹ آپ مسکرانے لگے۔ کروٹ بدلی تو تب بھی کہیں قریب ہی اس کی سرگوشی تھی، میں جب تنہا ہوتا تو ایسے ہی ساحل پر نکل جاتا، پھر وہاں ایک گوشے میں بیٹھ کر تصور کرتا دوسرے کنارے پر تم کھڑی ہو، پھر کبھی ہاتھ ہلاتا، کبھی رومال، کبھی تمہیں پکارتا اور کبھی کسی سیب کو چوم کر تمہاری طرف پھینکتا، کیا تمہارے ہاتھ کبھی ایسی سیپ آئی؟ طریقے اور سناٹے میں اس کی دھڑکنوں نے شور مچا دیا تو گھبرا کر اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ صبح تک آپی کافی بہتر تھی، پھر بھی اس نے انہیں اٹھنے نہیں دیا، خود ہی ناشتہ بنا کر سب کو کھلایا۔ اس کے بعد برتن دھو کر فارغ ہوئی تو امی آ گئی، جب تک امی آپی اور ان کے ساس کے پاس سے بیٹھی اس نے دوپہر کا کھانا اور سارا کام نپٹا دیا۔ آپی کی ساس یوں بھی بہت اچھی خاتون تھی، اس کے ذرا سے کام پر ڈھیروں دعائیں دیتی، پھر آپی کی طرف سے اطمینان ہونے پر ہی وہ امی کے ساتھ گھر آ گئی۔ سیر پہر ڈھل رہی تھی، الماری میں کپڑے نکال کر اس نے سیدھا واش روم کا رخ کیا، نہا کر نکلی تو سمیرا کو اپنے کمرے میں دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ تم کب آئی؟ کیا میری آمد غیر متوقع ہے جو تم حیران ہو رہی ہو؟ سمیرا اس کی حیرت محسوس کرتے ہوئے بولی، نہیں یہ بات نہیں ہے، بس وہ
ابھی جب میں نہانے جا رہی تھی اس وقت تو تم نہیں تھی، میں ابھی آئی ہوں بلکہ بھیجی گئی ہوں، سمیرہ نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو اس تمام عرصے میں پہلی بار جواباً اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اچھا تم بیٹھو، میں پہلے چائے لے آؤں۔ وہ گیلے بالوں کو جھٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد چائے لے کر آئی تو بیٹھتے ہی بتانے لگی، میں کل سے آپی کے ہاں تھی، ابھی آئی ہوں۔ خیریت؟ ہاں اب تو اللہ کا شکر ہے سب خیریت ہے، کل آپی کی طبیعت خراب تھی اور بچے بھی بیمار تھے، جبھی مجھے وہاں رکنا پڑا۔ تم سناؤ اکیلی آئی ہو کیا؟ آخر میں اس نے پوچھا تو سمیرہ الٹا اس سے پوچھنے لگی، اور کیسے آنا چاہیے تھا، مجھے کیا پتا تم کبھی اکیلی آئی نہیں، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ خیر چائے تو لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ سمیرہ نے کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور کچھ دیر خاموشی سے چائے پینے کے ساتھ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ پھر کپ ٹرے میں رکھ کر اپنا پرس اٹھایا، کھول کر اس میں سے ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ بھائی نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ کیا ہے؟ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ پتہ نہیں، خود دیکھ لو۔ اس نے پیکٹ تھام لیا۔ تب سمیرہ مزید گویا ہوئی، بس اتنے سے کام کے لیے بھائی نے مجھے میرے گھر سے بلوایا اور یہ پیکٹ دے کر کہنے لگے کہ تمہیں دے آؤں، حالانکہ یہ کام وہ خود بھی کر سکتے تھے، یا تم نے انہیں یہاں آنے سے منع کیا ہے؟ میں نے وہ چونک کر دیکھنے لگی کیونکہ اس کا سارا دھیان پیکٹ کی طرف تھا۔ خیر یہ تمہارا آپس کا معاملہ ہے اور میں تو سچ مچ تم لوگوں کے معاملے میں نہ بولنے کی قسم کھا چکی ہوں۔ سمیرہ بظاہر ہلکے پھلکے انداز میں بول تھی، لیکن صاف لگ رہا تھا کہ وہ شادی میں تاخیر ہونے سے خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ پھر چائے کا کپ اٹھا کر ایک ہی گھونٹ میں خالی کیا اور اسے رکھنے کے ساتھ ہی خود بھی کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے اجازت دو۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ بس اسی کام سے آئی تھی، چائے بھی پی لی اور مزید بیٹھ کر کیا کروں؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ وہ اس کے روٹھے پن کو محسوس کرتے ہوئے بولی، برا مت مانو، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں ہے، سارا غصہ اپنے بھائی پر ہے، پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو، اور کیا تمہیں ان پر غصہ نہیں آتا؟ آخر کیا سوچ کر تمہیں اپنا پابند کر کے بٹھائے ہوئے ہیں؟ میں آج دو ٹوک بات کروں گی ان سے۔ وہ اپنے آپ روانی میں بولی کہ اس کی سنی ہی نہیں اور نہ ہی اس کے رکنے پر رکی، عجیب لڑکی ہے۔ وہ اس کے جانے کے بعد گہری سانس کھینچ کر گرنے کے انداز میں بیڈ پر بیٹھی اور دونوں ہاتھوں میں سر تھامنا چاہتی تھی کہ پیکٹ پر نظر پڑی، فوراً اٹھ کر کھولنے لگی۔ ایک ڈائری اور اس کے اوپر ہی ایک طے شدہ کاغذ رکھا تھا، وہ پہلے اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ صوبیہ، میرا خیال تھا کل شام تم شدت سے میرے فون کی منتظر ہوگی، لیکن اس کے برعکس تمہارا راہ فرار اختیار کرنا مجھے اچھی طرح سمجھا گیا ہے کہ تم میرے ساتھ سمجھوتا بھی نہیں کرنا چاہتی، اور میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ تم سے شدید محبت کرنے کے باوجود میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، جہاں رہو خوش رہو، جب کہو گی میں تمہیں اس بندھن سے آزاد کر دوں گا۔ اور ہاں، یہ ڈائری میرے پاس تمہاری امانت تھی، اگر تمہیں یاد ہو تو باہر جاتے ہوئے میں نے تم سے کہا تھا کہ میں ہر روز تمہارے نام ایک تحریر لکھوں گا، تو یہ ڈائری گواہ ہے کہ میں کسی ایک دن بھی تمہیں نہیں بولا تھا۔ میرا خیال تھا جذبوں سے گندی ہوئی یہ تحریریں میں تمہیں رونمائی میں تحفہ دوں گا، لیکن مخلص توصیف احمد۔ وہ کتنی دیر تک گمسم بیٹھی رہی جبکہ دماغ میں آندھی چلنے لگی تھی، بڑی مشکل سے خود کو سہارا دے کر کھڑی ہوئی۔ اس کے بعد جیسے اچانک اس کے اندر بجلی بھر گئی تھی، برق رفتاری سے لابی میں آئی اور اس کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف فون اسی نے اٹھایا تھا، غالباً سمیرہ ابھی نہیں پہنچی تھی اور اس کے انتظار میں اس کا لہجہ بیزار تھا جبکہ اس کی آواز سنتے ہی کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ توصیف احمد کہ آپ اتنے بدگمان واقع ہوئے ہیں۔ کون؟ صوبیہ اس کا چونکنا ظاہر تھا اور وہ پھٹ پڑی، جناب، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجھے راہ فرار اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اتنی جرأت رکھتی ہوں کہ جو بھی بات ہو آپ کے سامنے کہہ سکوں، سمجھے آپ؟ بالکل نہیں۔ اس کے آرام سے کہنے پر وہ چیخ کر بولی، کیا نہیں؟ دھیرے سے بولو ورنہ میں بالکل نہیں سمجھ پاؤں گا کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ مجھے جو کہنا تھا کہہ دیا۔ وہ غصے سے فون پٹک کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ حقیقتاً اس وقت اس کا دماغ گھوم گیا تھا، بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے، سوچ کر پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ آخر اس نے کیا سمجھ کر اتنی بڑی بات لکھ ڈالی کہ تم جب چاہو میں تمہیں اس بندھن سے آزاد کر دوں گا۔ کتنی دیر تک ادھر ادھر ٹہلتی رہی، پھر آ کر بیٹھی تو پہلے اس خط پھاڑ کر اس کے بعد ڈائری اٹھا لی اور اسے پڑھے بغیر ایک ایک صفحہ پھاڑ کر ہوا میں اچھالنے لگی۔ یہ سراسر اس کا اضطراب تھا، پہلے چند صفحات پھاڑتے ہوئے اور ہوا میں اچھالتے ہوئے اس کی حرکت جنونی سی تھی، پھر دھیرے دھیرے اس میں کمی آتی گئی اور اس وقت جب صفحہ پھاڑتے ہوئے وہ بے حد آسودہ سی تھی اور ہوا میں اچھالتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں جیسے جان ہی نہیں تھی، تبھی وہ دستک دیے بغیر اندر چلا آیا۔ سارے صحن میں یہاں وہاں صفحات بکھرے تھے اور ابھی بھی وہ دھیرے دھیرے ایک صفحہ پھاڑ رہی تھی۔ سر جھکا ہونے کے باعث کھلے بال نے اس کا چہرہ چھپا دیا تھا۔ وہ حیران سا بے آواز قدموں سے اس کے قریب چلا آیا اور جھک کر اس کے ہاتھ سے ڈائری لیتے ہوئے بولا، تمہارے نزدیک میرے جذبوں کی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ چونکی پھر جھٹکے سے اٹھتے ہوئے بولی، کیوں آئے ہیں آپ؟ تمہاری جرأت دیکھنے آیا ہوں، کتنی ہے تمہاری جرأت؟ ذرا میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ وہ اس کا بازو تھام کر اپنے مقابل کرتے ہوئے بولا، کہہ سکتی ہوں، ہاں
براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اپنے آپ میں نہیں رہی. ایک بار نہیں 1000 بار کہہ سکتی ہوں محبت کرتی ہوں آپ سے، میں شدید محبت کرتی ہوں. محبت. وہ اچانک خوشگوار سے احساس میں گھر کر دلکشی سے مسکرایا. تب اپنے الفاظ پر غور کر کے وہ بری طرح سرپٹائی اور اس کی طرف سے رخ موڑ کر بولی، نہیں میں کچھ غلط کہہ گئی ہوں، اس غلطی کی سزا تو تمہیں بھگتنی پڑے گی، چلو میرے ساتھ. کہاں؟ وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹی اور وہ اتنا قریب کھڑا تھا کہ سر اس کے شانے سے جا لگا. فوراً پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن اب بھلا وہ کہاں اسے دور ہٹنے دے سکتا تھا. تو یہاں پہ یہ ناول ختم ہوا. تو اس ناول میں جو تھی توصیف احمد اس نے بہت غلط کیا تھا، اور جو یہ تھی صوبیہ تھی اس کا جو بھی ڈائریکشن تھا وہ عجیب سا تھا. تو ان کو چاہیے تھا کہ ساری مطلب کہ غلط فہمیاں دور کرتے یا اپنے پیرنٹس میں بٹھا کر دور کرتے، اور اتنی بھی کیا مجبوری کہ کوئی کسی کی اپنی منکوہا کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے شادی کر لے اور پھر اس طریقے سے کر لے. تو یہ رائٹر نے لکھا ہوگا کچھ سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا. کہانی مجھے اچھی لگی تھی تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں، لیکن لاسٹ میں تھوڑا سا مزید ایکسپلین کر لیتی. تو اس کہانی کا نام تھا کہ یوں نہ چاہا تھا. تو کیسے لگی آپ کو؟ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ توصیف احمد کی غلطی جو تھی وہ معافی کے قابل تھی یا نہیں تھی، اور صوبے کو اس کو معاف کر دینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ کیونکہ اس کہانی کے اینڈ میں جو لکھا ہے کہ لیکن اب بھلا وہ کہاں سے دور ہٹنے دے سکتا تھا، کیونکہ صوبے نے اسے اعتراف کر لیا تھا محبت کا، اور اس محبت کے اعتراف کے بعد تو پھر اب دونوں کی علیحدگی ناممکن تھی. تو مطلب کہ ان دونوں کی شادی اب پکی تھی، یعنی کہ رخصتی پکی تھی. لیکن توصیف احمد نے جو غلطی کی تھی وہ میرے خیال میں معافی کے قابل نہیں تھی. لیکن ہمارے بہت سے گھرانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ لڑکی مجبور ہو کر اپنے اور دل کے مجبور ہو کر اپنے ہونے والے شوہر کو معاف کر دیتی ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے لازمی دیجیے گا. اللہ حافظ.